औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। सूरह यूसुफ़ के नए सेशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक दिन की ब्रेक आ गई और दूसरे दिन भी हम लेट हैं, तो उसके लिए माज़रत भी, लेकिन वंस ये वीडियोज़ अपलोड हो जाएंगी फिर उसके बाद इंशाल्लाह ये लाइफ टाइम यहाँ पर अवेलेबल रहेंगी। तो 2 से 3 लेक्चर्स हमारे सूरह यूसुफ़ के भी रहते हैं। आई थिंक 3 तो हो ही जाएंगे, तो आज का मिला के 2 और होंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि 4 दिन के अंदर ये तीनों लेक्चर हम रिकॉर्ड कर लें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम जअल अस्सिक़ायत फ़ी रहलि अख़ीहि थुम्मा अज़्ज़न मुअज़्ज़िनुन अय्यतुहल ईरु इन्नकुम लसारिकून क़ालू वअक़बलू अलैहिम माज़ा तफ़क़िदून क़ालू नफ़क़िदु सुवाअल मलिकि वलिमन जाअ बिही हिम्लु बईरिन व अना बिही ज़ईम क़ालू तल्लाहि लक़द अलिमतुम मा जिअना लिनुफ़सिद फ़िल अर्ज़ि वमा कुन्ना सारिक़ीन क़ालू फ़मा जज़ाउहु इन कुन्तुम काज़िबीन क़ालू जज़ाउहु मन वुजिद फ़ी रहलिही फ़हुव जज़ाउहु कज़ालिक नजज़ि ज़ालिमीन फ़बदअ बिअवइअतिहिम क़ब्ल विआइ अख़ीहि थुम्मा इस्तख़रजहा मिन विआइ अख़ीहि कज़ालिक किदना लियूसुफ़ मा कान लियअख़ुज़ अख़ाहु फ़ी दीनिल मलिकि यशाअ अल्लाह नरफ़अु दरजातिम मन नशाअ व फ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम क़ालू इन यसरिक़ फ़क़द सरक़ अख़ुन लहू मिन क़ब्ल क़ालू इन यसरिक़ फ़क़द सरक़ अख़ुन लहू मिन क़ब्ल फ़असर्रहा यूसुफ़ु फ़ी नफ़्सिही वलम युब्दिहा लहुम क़ाल अंतुम शर्रुम मकाना वल्लाहु अअलमु बिमा तसिफ़ून क़ालू या अय्युहल अज़ीज़ु इन्न लहू अबन शैख़न कबीरन फ़ख़ुज़ अहदना मकाना इन्ना नराक मिनल मुहसिनीन क़ाल मआज़ल्लाहि अन नअख़ुज़ इल्ला मन वजदना मताअना इंदहु इन्ना इज़न लज़ालिमून। ले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने पढ़ा कि यूसुफ़ ने बिन्यामीन को अपने पास बुला लिया और एज़ अ भाई अपना पहला रोल क्या अदा किया, उनकी बात सुनी। वही जो उनके अब्बा किया करते थे कि बात सुनते थे और हौसला अफजाई करते थे और रिस्पॉन्ड करते थे और तसल्ली देते थे, वही चीज़ें बेटे में आ गई। फ़ला तब्तइस बिमा कानू यामलून, कि मैं तेरा भाई हूँ और अब आप बिल्कुल गम ना करो जो तुम्हारे साथ ये करते रहे। इट मीन्स के वो बिन्यामीन के साथ भी दुख देते रहे, ठेस पहुँचाते रहे और वालिद साहब को भी तंग करते रहे। ये रवैया उनका रहा। तो तभी यूसुफ़ ने उनकी बात सुनकर पहली बात क्या कही कि ये नहीं कि मैं तुम्हें अब ये लगा दूंगा, वो लगा दूंगा और अब ये होगा और अब ज़िंदगी में मज़े होंगे। असल चीज़ है वो जो ज़िंदगी है उस पर कंसोल करना, हौसला मतलब गम खारी करना। तो गम ना कर इस उन बातों पे जो ये लोग करते रहे हैं। अब मैं आ गया हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे भाई की हैसियत से यहाँ पर मौजूद हूँ। फ़लम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम, जब यूसुफ उन भाइयों के सामान लदवाने लगा तो उसने अपने भाई के सामान में अपना प्याला रख दिया। फिर एक पुकारने वाले ने पुकार कर कहा, अच्छा जी, फिर ए काफ़िले वालों, तुम लोग चोर हो। उन्होंने पलट कर पूछा, तुम्हारी क्या चीज़ खोई गई? सरकारी मुलाजमों ने कहा, बादशाह का पैमाना हमको नहीं मिलता। और इनके जमादार ने कहा, जो शख्स ला कर देगा इसके लिए एक भारे शुतर इनाम है, इसका मैं ज़िम्मा लेता हूँ। इन भाइयों ने कहा, खुदा की कसम, तुम लोग खूब जानते हो कि हम इस मुल्क में फसाद करने नहीं आए हैं और हम चोरियाँ करने वाले लोग नहीं हैं। उन्होंने कहा, अच्छा, अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो चोर की क्या सज़ा? उन्होंने कहा, उसकी सज़ा जिसके सामान में से चीज़ निकले वो आप ही अपने सज़ा में रख लिया जाए। यानी जिसके सामान से चोरी निकले आप उसे अपने पास रख लें, फिर आपका जो मुल्क का कानून, क्योंकि अब ये क्राइम मिस्र में हो रहा है ना, तो मिस्र का कानून इस पर लागू होगा। तो आप अपने जो जो भी आपका कानून है उसको पास रख लें और जो भी सज़ा उस पर बनती है रखें। हमारे यहाँ तो ऐसे ज़ालिमों को सज़ा देने का यही तरीका है। अच्छा, तो तब यूसुफ ने अपने भाई से पहले इनकी खुर्जियों की तलाशी लेनी शुरू की, फिर अपने भाई की खुर्जी से गुमशुदा चीज़ बरामद कर ली। इस तरह हमने यूसुफ की तायद अपनी तदबीर से की। उसका ये काम न था कि बादशाह के दीन यानी मिस्र के शाही कानून में अपने भाई को पकड़ता, इल्ला ये कि अल्लाह ही ऐसा चाहे, हम जिसके दर्जे चाहते हैं बुलंद करते हैं
और एक इल्म रखने वाला ऐसा है जो हर साहिब इल्म से बहलाता है। अच्छा जी, तो आगाज़ करते हैं जी। ये वाक़या है। तो हुआ क्या कि अब वो दोबारा आए हैं और वही एक लंबा सफ़र तय करके आए हैं। इस दफ़ा बिन्यामीन साथ हैं, अपने वालिद साहब से अहद लेके आए हैं, कस्में खा के आए हैं कि हम बिन्यामीन की हिफाजत करेंगे वगैरह वगैरह। और अब्बा ने कहा कि आप अलग-अलग दरवाज़ों से दाखिल होना। उस पे हमने पहले बात की थी कि उसकी क्या वजूहात थी। फिर जब यूसुफ ने उन भाइयों के सामान लदवाने लगा तो उसने अपने भाई के सामान में अपना प्याला रख दिया। अब हज़रत यूसुफ एक स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं कि मैं किसी तरीके बिन्यामीन को अपने पास रख लूँ। सही है। तो उन्होंने, अब देखें, इसमें बंदा मोमिन जो है हमारा सिर्फ शरीफ भोला अल्लाह मियाँ की गायें जिस तरह हमारे यहाँ होता है ना, ऐसा नहीं है। बंदा मोमिन जो होता है वो शार्प भी होता है, स्ट्रेटजी बना भी सकता है, अपना गोल जो है वो अचीव कर भी सकता है। और यानी उसे वो सारे तरीके कार जो है जो भी जायज़ हदूद के अंदर है वो उनको इस्तेमाल करता है। यानी स्ट्रेटजीज़ बनाना, प्लान करना, उसको एग्जीक्यूट करना और शार्प माइंडेड होना और सिचुएशन के मुताबिक जो है कुछ ऐसा करना कि किसी को पता भी ना चले, कोई लीगल चीज़ जो आ रही है वो भी वायलेट ना हो और सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपना प्लान एग्जीक्यूट कर दिया जाए। तो वो सारी जो है ना वो स्ट्रीट स्मार्टनेस जो है वो आपको यहाँ पर हज़रत यूसुफ के अंदर नज़र आ रही है और ये ज़ाहिर है कि लीडरशिप के अंदर ये चीज़ भी आती है। तो जब यूसुफ ने उन भाइयों का सामान लगवाया तो उन्होंने क्या किया कि अब ज़ाहिर है कि जब ये सामान अब लेके जा रहे हैं दोबारा, सबको 11 लोग आ गए हैं तो सबको सामान मिल रहा है, राशन मिल रहा है। तो जब ये जाएंगे तो ज़ाहिर है जाते हुए भी तलाशी होती है, आते हुए भी तलाशी होती है। ज़ाहिर है मिस्र है, दरबार है, वहाँ की सिक्योरिटी है, आते हुए भी पूरा चेक है, जाते हुए भी पूरा चेक है। तो वो ज़ाहिर है कि जब वो निकलने लगे हैं तो जब फर्दर कोई सिक्योरिटी का मामला होगा तो एकदम किसी ने शोर डाल दिया कि बादशाह का प्याला हमको नहीं मिलता। और हज़रत यूसुफ ने जो है वो क्या किया कि वो जो एक प्याला था सुआ अल मलिक वो रख दिया बिन्यामीन के सामान के अंदर कि जब चेकिंग हो तो यहाँ से निकल आए। अच्छा, फिर एक पुकारने वाले ने पुकार कर कहा, ए काफले वालों, तुम लोग चोर हो। उन्होंने पलट कर पूछा, तुम्हारी क्या चीज़ खोई गई है? सरकारी मुलाजमों ने कहा, बादशाह का पैमाना हमको नहीं मिलता। अच्छा जी, यहाँ पर जो है और इनके जमादार ने ये कहा कि जो शख्स ला कर देगा उसके लिए एक बार शितर इनाम है, इसका मैं जिम्मा लेता हूँ। अब ये सिचुएशन देखें। अच्छा, कुछ के मुताबिक ये जो प्याला है ये कोई मामूली प्याला नहीं था, यानी ये सिर्फ कोई गिलास नहीं था जो बादशाह का गिलास हो, बल्कि ये जो है वो कोई जो सिंबॉलिक, जो एक वहाँ पर बड़ा सा एक कह लें कि किंग का वो दरबार में कुछ सिंबॉलिक चीज़ें पड़ी होती हैं, कोई डेकोरेशन सिंबॉलिक जो एक अलामती चीज़ होती है जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बड़ी ख़ास होती है, इस तरह का कोई प्याला था जो एक सिंबल ऑफ अथॉरिटी के मानों के अंदर जो है वहाँ पर पड़ा हुआ था, कोई बड़ा ख़ास किस्म का। तो वो जब एक ऐसी चीज़ थी कि जो एक नोन चीज़ थी, तो वो जब निकल निकल रहे हैं और उसी दौरान जो वहाँ पर लोग हैं उन्होंने कहा कि वो प्याला किधर गया, तो वो एक रोला मच गया और एक जो है वो शोर बरपा हो गया और एक हलचल की कैफियत बन गई। ठीक है ना। यही वजह है कि फ़ौरन जो वहाँ पर सिक्योरिटी का इंचार्ज था उसने फ़ौरन ये ऐलान किया कि अब ये बादशाह का प्याला जो ढूंढ कर लाएगा उसको मैं 1 साल का ऊँट ऊँट समेत 1 साल का जो राशन है वो मैं दूंगा, मैं इसका जिम्मा लेता हूँ। यानी वो ऐलान हो गया कि मतलब यानी चोर भी लालच में आके या फिर कोई कोई बंदा जो है वो गेम करके जिसने चोरी की और वो छुपा दे और वो वापस दे दे, मतलब मुझे मिल गया है वगैरह वगैरह, यानी कोई रीज़न बने किसी लालच की वजह से या लोग तलाशी में लग जाएं, ये चीज़ वापस आए क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। बट वैसे भी वो उस जगह की सिक्योरिटी में जो भी इंचार्ज है उसे पता है मेरे अब सर पे आ गई है। तो अब तो अब बाद में सवाल होगा कि भाई आपकी मौजूदगी में बादशाह के दरबार के अंदर से एक चीज़ चोरी हो गई है तो फिर हम ये किस चीज़ की सिक्योरिटी है, अगर हम अपने ही दरबार में और अपने ही जगह पे जो है वो, तो वो वहाँ पर एक रोला मच गया। ठीक है ना। और दूसरे से ये भी है कि वो कोई सिंपल पीने का प्याला था। अच्छा, इस माने में भी अंदर ये है कि हज़रत यूसुफ के लिए तो वो एक सिंपल पानी का बर्तन है, लेकिन जो वहाँ पर लोग हैं उनके लिए तो वो बादशाह का प्याला है, यानी उनके लिए तो एक बहुत अहम चीज़ है। मिसाल के तौर पर जो है एक बड़ा इंसान है, उसका तो लोग कहते हैं ना कि उसकी कोई शर्ट, उसका कोई लिबास, उसकी कोई चीज़ भी मिल जाए तो वो उसी को गनीमत समझते हैं और लोगों को जाके बताते फिरते हैं, देखो जी ये फलाने का ये वाली चीज़ मेरे पास है, मुझे ऑक्शन में मिली थी वगैरह वगैरह। तो हज़रत यूसुफ के लिए अगर वो आम भी हो, अगर वो सिंपल पहले, तो वो उधर के लोगों के लिए जो वहाँ पर फाइज थे उनके लिए तो वो एक बहुत अहम चीज़ थी। ठीक है। तो इस तरह हवालों से मतलब इसमें ये दोनों बातें की जा सकती हैं, इसीलिए जो है वो मतलब इसमें ये पहली बात भी हो सकती है कि फिर वो उनका एक एक साल का इनाम और ऊँट समेत वो पूरा रख दिया गया। यानी वो पूरा एक रोला मच गया वहाँ पर कि ए काफिले वालों, तुम लोग चोर हो। यानी जैसे वो निकले तो उन्होंने कहा तुम्हारी क्या चीज़ चुराई गई है। तो ये सारी सिचुएशन भी यहाँ पर लगता है जिस तरह वहाँ पर एक माहौल बन गया। ठीक है। उन्होंने पढ़ कर कहा, तुम्हारी क्या चीज़ खोएगी? सरकारी मुलाजमों ने कहा, बादशाह का पैमाना हमको नहीं मिलता। फिर ऐलान भी हो गया कि जो इसको ला कर देगा उसे एक बारिश उतर इनाम मिलेगा, इसका मैं ज़िम्मा लेता हूँ। इन भाइयों ने कहा, खुदा की कसम तुम लोग खूब जानते हो कि हम इस मुल्क में फसाद करने नहीं आए हैं
اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ اچھا، اب اس کو اگر آپ جو ان بھائیوں کو جانتا ہے تو ان پر جو الزام لگا تھا وہ بھی ایک معنوں میں ٹھیک تھا۔ ٹھیک ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے جو یوسف کے ساتھ کیا ہے اور جو خیانت کی ہے والد کے ساتھ اور بھائی کے ساتھ، تو یہ بھی چوری ہی ہے، اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ چور نہیں اور ہم فساد کرنے والے نہیں ہیں، لیکن اس سے پہلے جو ہے انہوں نے فساد کے مد مقابل کیا آتا ہے، اصلاح آتی ہے۔ پہلی دفعہ گئے تھے کہ قالوا یا بانا مالک من علی یوسف و انا له لناصحون، ہم اس کی جو ہے وہ خیر خواہ ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں، ناصح ہیں۔ تو یہ اس کے اپوزٹ فساد ہی انہوں نے پہلے کیا تھا۔ تو خدا کی قسم تو لوگ جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں آئے۔ وہ جو بھی کہہ رہے تھے حضرت یوسف تو خیر سب ہی جانتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہ کیا کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا؟ اب ظاہر ہے کہ تحقیق شروع ہو گئی ہے، انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ہے، سیکیورٹی ٹائٹ ہو گئی ہے۔ تو ہاں جی، اگر تم جھوٹے ہو، یعنی تم ظاہر ہے کہ جو مجرم ہوتا ہے وہ یہ تو نہیں کہتا کہ ہاں جی میں نے چوری کی ہے، وہ ظاہر ہے کہ آگے سے ہی کہتا ہے کہ بھائی ایسا تو کچھ نہیں کیا۔ کہا کہ اگر تم جھوٹے نکلے تو انہوں نے کہا اس کی سزا جس کے سامان میں جسے چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیجیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ تو کانفیڈنٹ تھے نا کہ بھائی ہم نے نہیں کی اور آپ کر لیں چیکنگ، پھر جس کے سامان سے نکل گیا اس کو پھر آپ رکھ لینا، کیونکہ وہ دیور کانفیڈنٹ انف کہ انہوں نے یہ نہیں کیا تھا اور کیا بھی نہیں تھا آبویسلی۔ تو اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی، اچھا ہمارے ہاں تو ایسی ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے۔ تب یوسف نے اپنے بھائی سے اچھا خیال رہے کہ یہ بھائی خاندان ابراہیم کے افراد تھے، لہذا انہوں نے چوری کے معاملے میں جو قانون بیان کیا وہ شریعت ابراہیمی کا قانون تھا، یعنی کہ یہ چور اس شخص کی غلامی میں دے دیا جائے جس کا مال اس نے چرایا ہو۔ یعنی چونکہ یہ حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں تو تفسیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو ایک قانون یہ بھی تھا شریعت ابراہیمی کے اندر کہ جو چور ہے اس کی سزا یہ ہے کہ اس نے جس شخص کی چوری کی ہے وہ اسی کا غلام بنا لیا جائے، پھر وہ آگے اس کے متعلق وہ جو فیصلہ کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی تھا کہ تبھی انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے۔ تب یوسف جو نے بھائی سے پہلے ان کی خرجیوں کی تلاشی لینی شروع کی۔ اب حضرت یوسف دیکھیں نا کہ یہ پھر وہی اسمارٹنیس، وہی وہ جو ہے وہ شارپنیس نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے جب تلاشی لی ہے تو یہ نہیں کہ سب سے پہلے بنیامین کی لے لی ہے، مطلب انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ بھئی میں سب کی تلاشی لے رہا ہوں، اور تلاشی لینے کے بعد جو ہے انہوں نے جو ہے اینڈ پر یا مطلب بعد میں جا کے بنیامین کا سامان تلاش کیا، پہلوں کو دیکھا ہے اس میں سے نکلا، پھر بنیامین کا سامان سے وہ نکلا ہے، تو یہ جو پیالہ نکلا ہے۔ اچھا، اور اس کے بعد آگے چلیں تو پھر اپنے بھائی کی خرجی سے گمشدہ چیز برآمد کر لی۔ اس طرح ہم نے یوسف کی تائید اپنی تدبیر سے کی، اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا۔ اچھا، یہاں یہ امر غور طلب ہے کہ اس پورے سلسلہ واقعات میں وہ کون سی تدبیر ہے جو حضرت یوسف کی تائید میں براہ راست خدا کی طرف سے کی گئی؟ ظاہر ہے کہ پیالہ رکھنے کی تدبیر تو حضرت یوسف نے خود کی تھی۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ سرکاری ملازموں کے چوری کا شبہ میں قافلے والوں کو روکنا بھی حسب معمول وہ کام تھا جو ایسے مواقع پر سب سرکاری ملازم کرتے ہیں۔ پھر وہ خاص خدائی تدبیر کون سی ہے؟ اوپر کی آیات میں تلاش کرنے سے اس کے سوا کوئی دوسری چیز کا مصداق نہیں ٹھہرایا جا سکتا کہ سرکاری ملازموں نے خلاف معمول خود مشتبہ ملزموں سے چور کی سزا پوچھی اور انہوں نے وہ سزا بتائی جو شریعت ابراہیمی کی روح سے چور کو دی جاتی ہے۔ اس کے دو فائدے ہوئے، ایک یہ کہ حضرت یوسف کو شریعت ابراہیمی پر عمل کا موقع مل گیا، دوسرا یہ کہ بھائی کو جو حوالات میں بھیجنے کی بجائے وہ اپنے پاس رکھ سکتے تھے۔ دیکھیں نا، یہ دیکھیں یہاں پر کتنی خوبصورت تفسیر ہے کہ دیکھیں اب حضرت یوسف نے بہرحال ایک جو وہاں پر لیگیلٹیز ہیں، جو قانونی چیزیں ہیں اور جو لیگل پروسیڈنگز اور جو معاملات سارے ہیں وہ تو فالو کرنے ہیں نا، وہاں کے بادشاہ ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ اس قانون کے تابع، ٹھیک ہے۔ اب ہوا کیا کہ اب وہ بنیامین کو پاس بھی رکھنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ یہ بھی تاثر نہیں دینا چاہتے کہ بادشاہ نے ایک بندے کو پکڑ لیا اور اپنے پاس رکھ لیا، پھر ظاہر ہے کہ اس کے اوپر تو مصر کا قانون جو وہ چل رہا ہے وہ لاگو ہوگا نا، ٹھیک ہے نا۔ حضرت یوسف تو ایک انصاف پسند ہے، انہوں نے کوئی اپنی مرضی سے اگر وہ کرتے کہ جی بنیامین یہ چور ہے تو بنیامین اب میرے ساتھ رہے گا، ایسے تو نہیں ہو سکتا تھا نا۔ انہوں نے بہرحال ٹھیک ہے وہ عدالت میں معاملہ جانا تھا، انہوں نے بنیامین کو ہاتھ کڑی پہ لا کے دے جانا تھا، وہ ساری چیزیں نہیں تھیں، یعنی ایک پوری اس گیم کے اندر جو ہے یہ اس طرح کام کرنا یہ آسان نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، یہ کوئی معاملہ نہیں تھا، لیکن حضرت یوسف نے اس سارے پروسیجر کو فالو کرنا تھا کہ کسی کو بھنک بھی نہ ہو کہ یہ کیا ہوا ہے، تو یہ پوری اسٹریٹجی تھی۔ پھر اس کے بعد جس طرح ایک اور انہوں نے جب پہلے بھائی کو کہہ دیا تھا کہ غم نہ کر اب میں تیرے ساتھ ہوں، تو اس میں بھی ان کا تھا کہ اب میں نے بنیامین کو جو ہے وہ ان کے ہاتھوں تکلیف نہیں پہنچنے دینی، صحیح ہے نا، تو اب میں نے ان کو کسی طریقے جو ہے بنیامین کو اپنے پاس رکھنا ہے۔ تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف نے تو جب سامان نکلنا تھا تو ایک تدبیر تو کی، لیکن فائدہ یہ ہوا کہ جب انہوں نے وہ تو روٹین کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں کہ ہاں جی پھر کیا سزا، تو انہوں نے جو سزا بتائی وہ شریعت ابراہیمی کے مطابق عین جو دین کے مطابق تھے، حضرت یوسف کو ایک تو اس پہ عمل کرنے کا موقع مل گیا، یہ بھی آسانی ہوگی، دوسرا یہ ہوا کہ اس کے اندر یہ بات بھی آ گئی کہ آپ اسے اپنے پاس رکھ لیں،
तो फिर हज़रत यूसुफ को उसको पास रखने का इख्तियार भी, चूँकि मुजरिम ये कह रहा है कि ये सज़ा हो जाएगी तो हम इसको मानते हैं, तो वो भी मौका मिल गया। तो इसलिए अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ की जो तायीद है वो अपनी तदबीर से की। यहाँ एक पॉइंट बदलता है कि बंदा मोमिन एक जायज़ और एक हक और एक ठीक काम करने के लिए तदबीर करता है, कोशिश करता है, कोई स्ट्रैटेजी बनाता है। फिर जब वो उसकी नीयत ठीक हो, उसका मकसद ठीक हो, उसका काम ठीक हो जिसमें मदद है, इस्लाह है, तो उस मामले के अंदर वो अगर कहीं किसी जगह पर फंस भी जाए या कोई ऐसा मामला भी हो जाए, एक आम मिसाल दे रहा हूँ, तो अल्लाह ताला उसके मामलात को अपने ज़िम्मे ले लेता है। अल्लाह ताला बंदा मोमिन की तदबीर अपनी तायद से जो है वो कामयाब कर देता है, क्योंकि आप अल्लाह आपके मामलात को ज़िम्मे लिए हुआ है। अल्लाह वल्लाहु गालिबुन अला अमरी। तो ये है कि हमारा काम है एफर्ट, हमारा काम है कोशिश करना, हमारा काम है एक्ट करना, स्ट्रैटेजी बनाना, ये देखे बगैर कि जनाब क्या होगा, उसमें पूरी स्मार्टनेस का और चीज़ों का ख्याल रखना। उसके बाद एक पॉइंट आता है कि जहाँ पर हो सकता है कि आप फंस जाएं, फिर अल्लाह जो है, अल्लाह भी तो है ना, फिर अल्लाह ताला कज़ालिका किदना ली यूसुफ, ठीक है ना, इस तरीके से हमने यूसुफ के लिए हमने तदबीर की, ठीक है ना। ये वाले अल्फाज अल्लाह ताला तब कहता है जब अल्लाह ताला पूरे मामलात ज़िम्मे लेके एक पूरी सीरीज़ बना के एक मामले को एक लेवल तक पहुंचा दे। कज़ालिका के यानी जिस तरह ये अल्फाज पहले इस्तेमाल हुए थे, वह कज़ालिका, इस तरह हमने यूसुफ की मिस्र में पाँव जमाने की जगह पैदा की और उसे जो है वो तालीम दी मिन तावील अहादीस। इसी तरीके से ये ताबू हुआ, यानी हज़रत यूसुफ जब मिस्र के बाज़ार से अजीज़ मिस्र के घर पहुँचे, वहाँ कज़ालिका, इस तरह फिर हमने ये सारी सिनेरियो बनाया। आगे चले तो हज़रत यूसुफ जब मिस्र के बादशाह बने, जेल से निकल के, वहाँ पर हमने ये कज़ालिका अल्फाज आए हैं कि इस तरह हमने यूसुफ की जो है वो तायद की, वो जहाँ चाहता था ज़मीन में जगह बनाता था। अगर आप पारा नंबर 13 में देखें कि वकज़ालिका मक्कन्ना ली यूसुफ फिल अर्द, इस तरह हमने जो है वहाँ पर यूसुफ की जो है वो कदम और इक़्तिदार की राह पर की। तो कज़ालिका तब आता है कि जब पूरी एक स्टोरी एक लंबी चल रही हो और उसमें अल्लाह ताला जो है वो फाइनली जिस चीज़ की तरफ लेके जाना चाहता है, तो इस तरह, तो यहाँ पर भी कज़ालिका किदना ली यूसुफ, इस तरह हमने यूसुफ के लिए चाल चली या तदबीर की, ठीक है ना। तो माँ काना लियाखुज़ अखाहु फ़ी दीनिल मलिक इल्ला अन यशा अल्लाह, क्योंकि वो तो वहाँ पर जो मिस्र का शाही कानून था उसमें वो ये नहीं कर सकता था कि अपने भाई को पकड़ता, यानी उधर कानून कुछ और लागू हो जाना था या कुछ और मामला हो जाना था, लेकिन यहाँ पर ये तायद होगी कि भाइयों ने खुद ये कह दिया कि आप इस तरह करें, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में ये सवाल पूछ लिया। तो वो सारे मसले हज़रत यूसुफ जिस तरह करना चाह रहे थे वो हो गया। एक तो ये मानी भी बनता है, ठीक है। और दूसरा इसके अंदर ये भी है कि अब कोई बंदा ये कहे कि हज़रत यूसुफ ने ये, एक तो वो नबी हैं, तो ये कैसा काम किया कि जो मुजरिम नहीं थे उन पे चोरी का इल्ज़ाम भी लगा, वो वहाँ पर ह्यूमिलिएट भी हुए, और उसके नतीजे में उन्होंने ये शो किया कि इन्होंने चोरी की है, और उसके नतीजे में उन्होंने एक बंदे को अपने पास रख लिया। तो क्या ये ठीक है? क्या उन्हें इस तरह करना चाहिए था? क्या ये मतलब नबी ऐसे काम करते हैं कि एक मतलब हो कुछ और, मकसद कुछ और दिखाया कुछ और जाए, ठीक है ना। तो ऐसा सिनेरियो नबी बनाते हैं। तो इसमें अब आप ये देखेंगे कि हज़रत यूसुफ का गोल और मकसद ये था कि मैं अपने भाई को ये जो तकलीफ़ें देते हैं और उसे टॉर्चर करते हैं और परेशान करते हैं, फला तब तइस, गम ना कर जो तेरे साथ करते रहे हैं, उससे ज़ाहिर हो रहा है, और कम अज़ कम पहले मरले में मैं इनको तो इनके चुंगल से निकालूं। यानी जो मकसद था वो जो है वो बड़ा ठीक था कि उन्होंने एक ख़ास मकसद के लिए जो है ये स्ट्रेटजी बनाई, उसके लिए उन्हें ये चीज़ें करनी पड़ी। उसके अंदर फिर उन्होंने यहाँ पर कोई झूठ नहीं बोला, वो आगे आएगा, ठीक है। वो बड़े वाज़ेह अल्फाज है कि वो तोरिया उसको कहते हैं, इस्लाम इसका इस्तेमाल किया। एक जायज़ काम जिसका गोल और मकसद बड़ा पकीदा है, उसके लिए कोई इस तरह की स्ट्रेटजी बनाना जिसके अंदर जो है आप थोड़ा सा हकीकत पर पर्दा डालकर कुछ मकसद करते हैं, तो एक जायज़ और एक बड़े मकसद के लिए, तो वो यहाँ पर हज़रत यूसुफ ने किया। अब देखें मिसाल के तौर पर एक बाप है, वो बड़ा अब्यूसिव है, बड़ा बच्चों को मारता है और बड़ा जो है वो आके तंग करता है। एक दिन वो घर आता है, उसने शराब पी होती है, तो वो उसे अपने बच्चे पे बड़ा गुस्सा होता है, तो वो आके माँ से पूछता है किधर है वो, तो माँ कहती है कि उसे छुपा देती है और कहती है कि वो सो गया या वो घर से चला गया। तो आपके ख्याल में क्या उस माँ ने ठीक किया? जी बिल्कुल ठीक किया। वो उस वक़्त का तकाज़ा था कि उसे, वो अगर ये ना करती तो उससे जो नुकसान होना था वो बहुत ज़्यादा था। इसी तरीके से बहुत सारे मौक़े के अंदर जो है एक बड़े नुकसान से बचने के लिए जो है और एक बड़े गोल के लिए इस तरह हकीकत पर पर्दा डाल के कोई स्ट्रेटजी जो है वो बनाई जा सकती है। तो उस सारे एक लीगल प्रोसीजर के अंदर और एक स्ट्रक्चर के अंदर बिन्यामीन को अपने पास रख लेना आसान मामला नहीं था, ठीक है ना। क्योंकि वैसे तो अगर यूसुफ दूसरा तरीका था कि वो बस कह देते मैंने कह दिया तो कह दिया, इस तरह के हज़रत यूसुफ बादशाह नहीं थे ना,
ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت بڑی تدبیر تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے فائنلی جو ہے کامیاب کیا, اور جس طرح حضرت یوسف چاہ رہے تھے اس طرح ہی ہو گیا. کذالک کدنا لیوسف, اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین میں اپنے بھائی کو پکڑتا, اللہ یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے, ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں. وفوق کل ذی علم علیم, اور ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہے. یعنی دنیا کے اندر اتنے درجے ہیں, ہر پیسے والے سے اوپر ایک اور پیسے والا ہے, ہر صلاحیت والے سے اوپر ایک اور اس سے زیادہ صلاحیت والا ہے, ہر لیڈر کے اوپر ایک اور لیڈر ہے, ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہے. یعنی یہ بہت ان ڈیپتھ نالج ہو, حکمت ہو, اسٹریٹجی ڈرائیو کرنے کا آرٹ آتا ہو, اور مینجمنٹ آتی ہو, اور پورا اس پہ ایکسپیرینس ہو, تب جا کے اس طرح کے پروجیکٹس جو ہے وہ سکسیزفلی ایگزیکیوٹ کیے جاتے ہیں, اس طرح کے پلانز ایگزیکیوٹ کیے جاتے ہیں. الاٹ آف پروفیشنلزم چاہیے, الاٹ آف جو ہے ایکسپیرینس چاہیے, الاٹ آف حساب پر جو ہے کنٹرول چاہیے اور کچھ پتہ بھی نہیں لگنے دیا اور اپنا گول بھی اچیو کر لیا. اور ایک گول ایسا تھا کہ اپنے بھائی کو ان کے قبضے سے آزاد کرانا تھا. تو بہت ساری چیزیں انہوں نے کر لی, اللہ تعالیٰ نے اس پہ تائید کی ان کی, تو پتہ بھی نہ لگنے دیا, اور بظاہر یہی لگا کہ مطلب چوری ہوئی ہے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ قانون انہی کی خواہش کی, جو وہ بھائی کہہ رہے ہیں. یعنی یہ وہی بھائی ہیں جو کل تک اتنے پاورفل تھے کہ کہتے تھے قتل کریں یوسف کو یا کنویں میں پھینکیں, وَنَحْنُ عُصْبَةٌ, اور ہم ایک جتھا ہیں, اور ہم ایک گینگ ہیں, اور ہم سے بہتر کون ہے. آج یہ کتنے بے بس ہو کے حضرت یوسف کے جو ہے وہ اشاروں پر جو ہے وہ کھیل رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, کس طرح پاور شفٹ ہو گیا, اندازہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, کس طرح غرور جو ہے وہ خاک میں مل گیا. تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں بظاہر کچھ چیزیں جب آپ اس واقعے کو دیکھتے ہیں تو آپ کو لگے گا کہ نہیں یہ تو فالس ایکوزیشن ہے, اور جناب یہ تو ایک غلط چیز کو پورٹرے کر کے غلط مقصد, مطلب غلط طریقے سے کام کو کیا گیا ہے. تو اس میں جب پورے حالات سے جو آگاہ نہیں ہے, یعنی حضرت یوسف کو پتہ ہے نا کہ یہ بھائی کس طرح کے, اب ایک عام دیکھنے والا بندہ جو وہاں دربار میں بیٹھا ہوگا تو وہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ نہیں ٹھیک کیا, لیکن ایک بندہ جو حضرت یوسف کی سٹوری جانتا ہے, حضرت یوسف کے سرکمسٹانسز جانتا ہے, بنیامین کی سٹوری جانتا ہے, بھائیوں کے کرتوت جانتا ہے, تو وہ جب پورے پیچھے سیریز آف ایونٹ سے واقف ہوگا اس کو یہ بالکل ٹھیک لگے گا. یعنی ہم دنیا کے اندر بہت سارے معاملات پہ اپیرنٹلی جو ہمیں لگ رہے ہوتے ہیں, ہم تبصرہ کر دیتے ہیں یہ اس نے ایسے کیوں کیا, حالانکہ نہ ہم اس بندے کی زندگی کو جانتے ہیں, نہ اس کے سرکمسٹانسز کو جانتے ہیں, نہ جو کر رہا ہے اس کے حالات سے جو بظاہر ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے وہ کتنا غلط ہوتا ہے اپنی زندگی میں, جو سوشل میڈیا پہ نیک لگ رہا ہوتا ہے وہ ایکچوئل میں کیسا ہوتا ہے, جو لیڈر آپ کو بڑا حاجی لگ رہا ہوتا ہے اور بڑا مومن لگ رہا ہوتا ہے وہ ایکچوئل میں جو لوگ اس سے واقف ہوتے ہیں, جو بہرحال چیزوں کو اور طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں. یعنی اس لیے رائے قائم کرنا اتنا آسان نہیں ہے. تبھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ, ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. یعنی کم علم کے ساتھ آپ کوئی رائے, کوئی ججمنٹ, کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا, اس سچویشن کے اوپر. پھر اس کے بعد اس طریقے نا حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ ہے, اس کے اندر بھی حضرت خضر نے جو اقدام کیے وہ سارے ظاہری طور پر غلط تھے. ٹھیک ہے نا, ایک کشتی توڑ رہے ہیں, ایک بچے کو قتل کر رہے ہیں, اور ایک بظاہر ایون حضرت موسیٰ اس کو برداشت نہیں کر سکے, لیکن وہاں پر بھی کہا کہ حضرت خضر کے پاس جو علم تھا ایک جو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے عطا کیا تھا, اور جب اس کی ساری جہتیں کھلیں اور سارا بیک گراؤنڈ اور اس کا مقصد آپ کو سمجھ آیا تو وہی ایکٹ جو آپ کو 5 منٹ پہلے انتہائی غلط لگ رہا تھا, آپ 5 منٹ بعد یہ کہو گے کہ یہی کرنا چاہیے تھا, اور یہ انتہائی صحیح تھا, اور یہ بڑا ضروری تھا. کیونکہ اللہ کے معاملات جو ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے یہاں پر نے یہ بات فرمائی کہ اس کو بظاہر تو کوئی تبصرہ اس پہ کر دے, لیکن اس ساری سچویشن کو جو ہول سیریز آف ایونٹس کو جانتا ہے اس سارے کے اندر جو ہے یہ تدبیر جو ہے یہ بالکل ٹھیک تھی. اللہ تعالیٰ نے کذالک کدنا یوسف اس تدبیر کے ٹھیک ہونے پر اپنی مہر لگائی کہ یہ بالکل ٹھیک ہوا, یہ کام ہماری تدبیر سے ہوا, ہماری تائید سے ہوا, اپروو کیا اس کام کو کہ یہ ٹھیک کیا انہوں نے. ٹھیک ہے نا. تو پھر اس کے بعد کیا کہ وفوق کل ذی علم, اس طرح کی یہ دیکھیں نا یہ بڑے پلانز اور بڑی اسٹریٹجیز انٹرنیشنل لیول پہ پالیسیز بنانا اور معاملات کرنا اور ملکوں سے ڈیل کرنا, اس پہ ایک بندہ جو ہے وہ جس نے 4 کتابیں پڑھی ہوئی ہیں وہ جناب اس پہ تبصرہ کر دے حرام حرام حرام. اتنی آسان نہیں ہوتی کچھ چیزیں. ٹھیک ہے نا. ہاں اس میں جو ظاہر ہے کہ جو واضح قوانین ہیں وہ آپ وائلیٹ نہیں کر سکتے, اور ان سب کا خیال رکھا گیا ہے اسٹریٹجی کے اندر. لیکن اس لیے بہت سارے معاملات میں ہمارے ہاں جو تبصرہ کرنا ہوتا ہے نا, ایون لوگوں کے اوپر, لوگوں کے کچھ ایکشنز کے اوپر, اور ایک بندہ اس کی ساری زندگی اخلاقی طور پر آپ اسے چیلنج نہیں کر سکتے, بہت سارے معاملہ ٹھیک ہے. اس کے کسی بزنس یا اس کے کسی کام کے اندر آپ کوئی چیز پکڑے, او جناب دیکھو اینج کر رہے ہیں, ایک پاس مولوی نے, یعنی بہت سارے معاملات میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, بہت سارے لوگ انوالو ہوتے ہیں, ان کے اندر اسٹریٹجیز بن رہی ہوتی ہیں, ان کے اندر کچھ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, ان کے اندر کچھ گولز اچیو ہو رہے ہوتے ہیں. ایک بندہ کسی سسٹم کے اندر رہ کے بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ چیز بڑی غلط کر رہا ہے, لیکن وہ اس نے ایک پورا پلان بنایا ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کر کے میں نے اپنا یہ والا جو ہے یہاں پر دینی مقصد اچیو. یعنی اس کے اندر بہرحال ایک بہت ایکسپیرینس اور جو ہے وہ علم چاہیے,
تو بہت جلد بازی میں رائے قائم کرنے سے آپ بہت بڑا بلنڈر مار سکتے ہیں. وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جو ہے نا، یہ ہے میں کدا جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میں کدے سے نکال دوں، وہی والی بات ہے کہ یہ بڑے ظرف کی اور بہت علم اور ایکسپیرینس کے فلسفے ہیں. بہت سارے معاملات اس طرح ہوتے ہیں، اور اس سے ہمارے لیے یہ لیسن ہے ایک عام بندے کے لیے کہ بہت جلدی ظاہری حالت کو دیکھ کے، کسی بندے کے ظاہری ایکشن کو دیکھ کے اس پہ آپ تبصرہ نہ کیا کریں. ٹھیک ہے، جب تک آپ اس سے واقف نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. بہرحال جو ایک اوپنلی کھلا گناہ ہے اسے تو ہم کھلا گناہ ہی کہیں گے، جو واضح طور پر اللہ کی نافرمانی ہے. لیکن یہ تو ایک اسٹریٹجی ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس اسٹریٹجی کے اندر جو ہے ایک بہت جائز اور بڑا مقصد جو ہے وہ اچیو کیا گیا ہے، ایک بندے کو ایک ظلم سے بچایا گیا ہے. اب اس کے لیے جو اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے اس طرح، یہ بڑے لیول پر اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں وہاں پر بہت ساری چیزیں بڑے تحمل کے ساتھ دیکھ کے سمجھ کے انڈرسٹینڈ کر کے اسٹریٹجی بنتی ہے. بیٹھے بیٹھے کہہ دیتے ہیں نا، وہ جی جناب حملہ کر دو، وہ جناب یہ کر دو، وہ جناب، یہ اس طرح نہیں ہوتا. صحیح ہے. تو یہ یہاں پر یہ ساری وہ انٹرنیشنل جو سینیریو تھا وہ بھی ہمیں یہاں پر دکھایا گیا. ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کرتے ہیں، اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے. قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل. ان بھائیوں نے کہا جب بنیامین کے سامان سے پیالہ نکلا، حضرت یوسف نے جب تلاشی لی اور اینڈ پر ان کے سامان سے برآمد کر لیا، ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اگر چوری کی تو آپ جس نے چوری کی ہے اس کو اپنے پاس رکھ لیں. تو یہاں پر کیا ہوا؟ ان بھائیوں نے کہا یہ بنیامین کے سامان سے پیالہ نکلا ہے، اس نے چوری کی ہے. یہ چوری کرے تو کچھ تعجب نہیں ہے، اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے. اللہ اکبر. قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل. اس سے پہلے اس کا بھائی بھی یہ کام کرتا. اچھا یہ تو خاندانی ایسا ہے. یہ تو جس ماں کی اولاد ہے نا، وہ تو مطلب یہ تو ایک فیملی پرابلم ہے ان کا. اندازہ کریں. اچھا، اس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ایک بندہ جو خود برا ہے وہ بعض اوقات ٹھیک لوگوں کو اتنا برا کہہ رہا ہوتا ہے. یہ آپ کو لوگ ملتے ہیں سوسائٹی کے اندر کہ کچھ لوگ دین کی بات کرنے والوں کو، اہل اسلام کو اتنا برا اور اتنا دو نمبر اور اتنا فراڈیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے یار یہ کیا بات کر رہا ہے، اور خود وہ بہت ہی برا ہوتا ہے. خود اس کا کوئی دین سے لینا دینا نہیں ہوتا، خود اس کے معاملات بالکل ہی الٹے ہوتے ہیں. تو یہ جو ایک لیکچر چل رہا ہے، خود اس کے جو معاملات ہیں نا وہ بہت ہی جو ہے وہ برے ہوتے ہیں. اب اس پر تبصرہ دیکھیں کہ وہ جانتے ہیں، اور پھر اکثر لوگ جو ہوتے ہیں اس طرح کی باتوں میں جو حق بات ہوتی ہے اس کو جانتے ہوتے ہیں. اچھا، اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے. سٹل یوسف کے معاملے میں وہ جو حسد ہے اور وہ جو ایک بغض اور نفرت کی کیفیت ہے وہ ختم نہیں ہوئی. اور کیا کہہ رہے تھے جب یوسف کو قتل کرنے کا کہا تھا کہ یوسف کو قتل کر دو یا کنویں میں پھینک دو، وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد نیک ہو جانا. میں نے اس دن بھی بات کی کہ اس طرح بندہ نیک نہیں ہوتا جو یہ سوچ کر گناہ کرے کہ آگے چل کر اس سے میں ایک مقصد اچیو کر لوں گا اور آگے جا کے ٹھیک ہو جاؤں گا. اس طرح نہیں ٹھیک ہوتا کوئی. یہ سوچ کے جوانی میں عیاشی کر لوں اور بعد میں توبہ کر لوں گا، یونیورسٹی میں عیاشی کر لوں، اس طرح نہیں ہوتا. پھر وہ چیزیں آپ کے مزاج کا حصہ بن جاتی ہیں. یعقوب نے کہا کہ تمہارے نفس نے ایک بڑے کام کو آسان کر دیا. ٹھیک ہے نا. اسمال وہ جو چیزیں جن کو آپ نے زندگی سے نہیں نکالا وہ آپ کی عادت اور مزاج پر کا حصہ بن کے رہ گئی. وہ چیز تو ختم نہیں ہوئی. تو ان بھائیوں نے کہا یہ کو چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات نہیں، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ. یوسف نے ان کی یہ بات سن کر پی گیا، حقیقت ان پر نہ کھولی، بس زیر لب اتنا کہہ کر رہ گیا بڑے ہی برے ہو تم لوگ، میرے منہ در منہ مجھ پر جو الزام تم لگا رہے ہو اس کی حقیقت خدا خوب جانتا ہے. یہ بات انہوں نے دل میں کی. اور اس کے جو لفظی ترجمہ بنتا ہے قال انتم شر مکانا، یعنی تم اس ٹائم ورسٹ پوزیشن پہ کھڑے ہو، ورسٹ پوزیشن پہ. یعنی کہ ایک تو تم نے جو کیا وہ، پھر اس کے بعد اب تم جو یہ بات کر رہے ہو. اچھا، اس میں ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ ابھی یہ بھائی کچھ دیر پہلے اپنے ابا جی کو کہہ کے آئے ہیں کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے بنیامین کی. ایسے حفاظت ہوتی ہے کہ انہوں نے ڈس آؤن کر دیا موقع پہ. اچھا بنیامین نے کیا، ٹھیک ہے، یہ تو چوری ہے. انہوں نے یہ حفاظت کی، ڈس آؤن کر دیا موقع کے اوپر جو ہے. اور مطلب جو ہے وہ سارا جو عہد کر کے آئے تھے کہ ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور اس کے لیے لڑیں گے، یا انہوں نے وہ اگلی بات ہی نہیں کی. انہوں نے کہا گال مکی. قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، یعنی وہاں پر انہوں نے وہ جو عہد کر کے آئے تھے وہ بھی توڑ دیا. صحیح ہے. اچھا، تو یوسف ان کی یہ بات سن کر پی گیا. اب اسے کہتے ہیں اینگر مینجمنٹ، کہ بھائی غصے کا جواب فوراً نہیں دینا ہوتا. ایک بندہ جو اپنے جذبات سے کنٹرول ہو وہ بندہ کچھ نہیں کر پائے گا. ایک بندہ جو اپنے جذبات کو کنٹرول کر کے اسی جذبے کو کب یوٹیلائز کرنا ہے اور کس جگہ پہ اسے ایگزیکیوٹ کرنا ہے، وہ بندہ لیڈر ہوتا ہے، وہ بندہ بڑا آدمی ہوتا ہے، وہ بندہ عام آدمی سے اوپر اٹھ جاتا ہے.
ٹھیک ہے نا. ان کی حالت یہ ہے کہ برداشت کی حالت یہ ہے کہ ابھی حفاظت کا وعدہ بھی کیا ہوا ہے, والد صاحب کو یہ بھی کہا ہوا ہے کہ ہم کچھ نہیں ہونے دیں گے, اور دا مومنٹ تھوڑی سی پینک سچویشن بنی ہے اور پتہ لگا ہے تو فوراً اندر کا بغض اسد اور ساری باتیں نکل کر باہر آ گئی. اور دوسری معاملے میں حضرت یوسف کو کون سی چیز بلند کرتی ہے, وہ ان کا کنٹرولڈ پرسنالٹی, کہ ایک پہلے بڑے تحمل سے ایک اسٹریٹجی بنائی ہے بنیامین کو رکھنے کی. پھر اس کے بعد جب یہ معاملہ ہو گیا یہاں پر دیکھیں, بعض کا زندگی میں بہت ساری ایسی سچویشن آتی ہیں کہ جب آپ بہت باتیں کھل کے کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ بگر گول کو اچیو کرنا ہو تو آپ کو صبر, حوصلہ, برداشت, رائٹ ٹائم, اس کا انتظار کرنا ہوتا ہے. یہ لیڈرشپ کی صفات ہے. کہ یہاں پر وہ پی گیا. پہلوان کون ہے؟ پہلوان کا بظاہر جو ایک ڈیفینیشن بنتی ہے وہ آپ کہہ لیں کہ حضرت یوسف کے پاس اختیار ہے, اتھارٹی ہے, مصر کے بادشاہ ہے, ہر چیز ہے, لیکن یہ طاقت نہیں ہے. طاقت یہ ہے کہ آپ کو اپنی ذات پر کنٹرول کتنا ہے. ایک بادشاہ ہے لیکن اسے وہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ غصے میں 4 بندوں کا سر قلم کروانے کا ساتھ ہی حکم دے دیتا ہے, کوئی اس طرح کا بادشاہ ہے, تو وہ کمزور آدمی ہے, کیونکہ وہ ہے تو اتھارٹی والا لیکن اسے اپنے نفس پر کنٹرول نہیں ہے. جو ہی غصہ آیا اس نے کوئی بڑا فیصلہ کر دیا, جو ہی حوث غالب آئی وہ کسی عورت کے آگے لیٹ گیا, جو بادشاہوں کے معمول ہوتے ہیں بالعموم طاقتور لوگوں کے, کہ راتیں ان کی جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ انہی کاموں میں گزر رہی ہوتی ہیں. تو اگر جس کو اپنی شخصیت پر کنٹرول ہے وہ سب سے مضبوط اور اسٹرانگ اور پاورفل آدمی ہے, جس کو ایک حدیث کنفرم کرتی ہے کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو لڑائی میں پچھاڑ دے, بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر لے. وہ بڑا مضبوط آدمی جو اپنے جذبات کو ریگولیٹ کر سکتا ہے, وہ جناب حوث پہ بھی کنٹرول کر سکتا ہے, غصے پہ بھی کنٹرول کر سکتا ہے. ریاکشن, ہماری پوری سوسائٹی ریاکشن پہ جاتی ہے, ہم ریئیکٹ کرتے ہیں فوراً, ریسپونڈ نہیں کرتے. ریاکشن سے جو ریسپونڈ تک کا سفر ہے کہ چیز کو پروسیس کرنا اور پھر دیکھنا کہ آیا مجھے یہاں پر ریسپونڈ کرنا چاہیے, نہیں, یہ لیڈرشپ ہے, یہ اینگر مینجمنٹ ہے, یہ پینک سچویشن کے اندر اعصاب پر کنٹرول ہے, جو کہ دوسرے بھائیوں میں آپ کو نظر آیا کہ نہیں تھا. فوراً وہ ان کا سارا عہد و پیمان, ہر چیز جو ہے وہ پگھل کے رہے گی. قالوا یسرق فقط سارا غاف اللہ من قبل, اور ان کے پچھلے غم بھی سارے تازہ ہو گئے. لیکن یہاں پر ایک ایسی پرسنالٹی جو اپنے آپ کو اوپن نہ ہونے دے, پتہ نہ لگنے دیتی جلدی. ہم بہت جلدی, ایک بندہ آتا ہے اس سے جناب 2 باتیں ہوتی ہیں, ساتھ ہی اس کے سامنے اپنی ساری کہانی اور راز کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. یعنی اتنی جلدی, خواتین کا بہت زیادہ مسئلہ ہے, بہت جلدی اپنے آپ کو اوپن کر لینا, بہت جلدی کسی کے ساتھ فرینک ہو کے ساری باتیں اسے کر دینا. ٹھیک ہے نا. جو بڑا آدمی ہوتا ہے وہ کنٹرولڈ پرسنالٹی, اسے پتہ ہے کب کہاں کون سی چیز کرنی ہے, کون سی چیز نہیں کرنی, کس چیز کا مجھے. ہم ریئیکشن کر دیجیے, ہم سوشل میڈیا پہ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں, یہ سب ریئیکشن ہوتا ہے. اس کو گالی دے دی, اس پہ بات کر لی, اس پہ ریڈ کر لیا, تو ہم بہت انسٹنٹ ریئیکشن والی قوم ہے. یہ ایک بندے کے چھوٹا ہونے کی اور کمزور ہونے کی علامت ہوتی ہے. جو بڑا آدمی ہوتا ہے وہ بات کو سنتا ہے, پروسیس کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ مجھے اس کو رسپونڈ کرنا چاہیے کہ نہیں, رسپانس کرنے سے کوئی فائدہ ہوگا یا بس میرے جذبات کی تسکین ہوگی. اگر تو فائدہ ہوگا پھر تم یہ ٹھیک ہے. یعنی جس طرح کہتے ہیں نا کہ اپنے غصے کو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم, اپنوں کے نشتر سہل ہو, لیکن دشمن پر اپنا غصہ نکالو, کافر پر اپنا غصہ نکالو, وہاں پر یہ غصہ کام کی چیز ہے, وہاں پر یہ غصہ بلیسنگ ہے. وہاں پر یہ غصہ چونکہ انسان سے بڑے بڑے جذباتی ایکٹ کروا دیتا ہے. لیکن یہی چیز ہے کہ وہ جو اینگر ان پر کنٹرول ہے, کہ اگر میں نے یہاں پر جواب دے دیا اور بتا دیا, یہاں پر لاجواب کرنے کا تو فوراً طریقہ تھا کہ بولیں ہاں اچھا یوسف چوریاں کرتا تھا, تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں, لیکن ویٹ فار دا رائٹ ٹائم, ویٹ فار دا رائٹ ٹائم. ابھی نہیں, ابھی نہیں. یوسف یہ سن کر پی گیا, غصہ بڑا آیا. پھر مومن کی کیا صفات ہے؟ والکاظمین الغیظ, غصے کو پی جانے والے. بڑا مضبوط آدمی ہوتا ہے کہ جو اپنے جذبات پر کنٹرول کر لے اور ریئیکٹ نہ کرے. یہ انسان کو یہ چیز بہت بڑا کر دیتی ہے. حضور کے پاس ایک آدمی آیا, اس نے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کریں. انہوں نے فرمایا لا تغضب. اس نے کہا پھر کریں, لا تغضب. فردد مرارا, اس نے بار بار ایک ہی سوال کیا. حضور نے فرمایا غصہ نہ کر, غصہ نہ کر. غصہ بعض اوقات آپ سے ایسے ایسے کام کروا دیتا ہے کہ ساری زندگی آپ اس پہ ریگریٹ کرتے ہو. اور فیملیز میں, رشتوں میں یہ نارمل بیہیویئر ہے کہ غصے میں آ کے لوگ بڑا بڑا ایسا کام کر دیتے ہیں کہ ساری زندگی اس پہ روتا رہتے ہیں. کمزور پرسنالٹی کی علامت ہے. گو کہ آپ طاقتور ہیں, آپ کے پاس اختیار ہے, آپ کے پاس بادشاہ ہے, لیکن اصل طاقتور آپ اس دن ہوئے جس دن آپ کو اپنے جذبات پر کنٹرول آ گیا. تو یوسف ان معاملوں میں بھی پاورفل تھے, اسٹرانگ تھے, اور یہی طاقت کی اصل ڈیفینیشن. یوسف یہ بات سن کر پی گیا, حقیقت ان پر نہ کھولی, بس زیر لب اتنا کہہ کر رہ گیا کہ بڑے ہی برے ہو تم لوگ, اور جو الزام تم لگا رہے ہو اس کی حقیقت خدا خوب جانتا ہے. اچھا, اب اس سارے سینیریو کے اندر جو ہے آپ دیکھ لیں کہ بھائی پاور لیس نظر آ رہے ہیں, پینک نظر آ رہے ہیں, اور ہیوملیٹڈ نظر آ رہے ہیں. کہ کل تک وہ مشہور تھا کہ یہ تو بادشاہ کی کوئی خاص ہی مہمان ہے, پہلے بھی بادشاہ تک گئے ہیں, پھر دوبارہ بادشاہ نے بنایا ہے. پھر حضرت یعقوب بھی کہہ رہے ہیں بھائی علیحدہ علیحدہ جگہوں سے جانا ہے, ابھی نظر ہی نہ لگ جائے, پہلے بھی تم سامان لے کے آئے ہو, کو ڈاکہ ہی نہ پڑ جائے.
اور اب یہ بالکل اگلے ہی لمحے جو ہے ہیوملیٹڈ ہیں، چوری کا الزام کھائے ہوئے ہیں، اور پورا مصر اب ان کو ایک اور نظروں سے دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جو سارا کچھ انہوں نے یوسف کے ساتھ کرنا چاہا وہ آٹومیٹیکلی ان کے ساتھ جو ہے قدم قدم پہ ہونا شروع ہو گیا، یعنی اب اللہ تعالیٰ کا قہر اور جو ہے وہ مکافات عمل شروع ہو گئی اور قدم قدم پہ ہو رہی ہے۔ قالوا یا ایھا العزیز ان لہ ابن شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ، یہ وہی بھائی ہیں جو کل مار مار کے کنویں میں پھینک رہے تھے۔ اب کیا ہے؟ انہوں نے کہا اے سردار ذی اقتدار، عزیز، عزت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو ایک چیز کو اپنی جگہ سے ہٹانا بڑا مشکل ہوتا ہے، ہم کہیں گے کہ اس چیز میں عزہ ہے، بڑی زبردست ہے، بڑی یہ جو ہے نا بھاری بھرکم چیز ہے۔ تو اس طریقے سے جو بندہ اپنے رولز اور ریگولیشن سے ایک ذرا بھی نہیں ہلتا، اپنی ویلیوز سے ذرا بھی نہیں ہلتا، جیسا بھی ماحول ہو، جیسا بھی پریشر ہو، تو وہ عزت دار آدمی ہے، اصل معنوں میں وہ عزت دار آدمی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر دیکھو نا، وہ انہوں نے بڑی کوشش کی، لیکن حضرت یوسف نے کہا کہ بھائی جو قانون ہے وہی فالو ہوگا، صحیح ہے۔ انہوں نے کہا سردار ذی اقتدار، اس کا باپ بہت بڑا آدمی ہے، اس کی جگہ ہم آپ میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفس انسان پاتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ انہوں نے یہ بات خود ہی کی تھی کہ جس کے سامان سے نکلے چوری کا سامان آپ اسی کو رکھ لیں، اب فوراً وہ اپنا پوائنٹ بدل رہے ہیں کہ بنیامین کا معاملہ ہو گیا ہے۔ تو یہاں پر بھی وہ بنیامین کی حفاظت کی کرتے نہیں، کیونکہ اب انہیں یاد آیا کہ بھائی عہد و پیمان کیا ہوا ہے اور سارے معاملات ہیں۔ اس کا باپ بہت بڑا آدمی ہے، دیکھیں اس کا یہ جو لہجہ ہے کہ آگے چل کے بھی کہ آگے ان اپنا کا سارا کر، یہ یوسف اور اس کا باپ یہ پہلے بھی وہی لہجہ ہے، یعنی وہ ایک اپنے آپ کو سیپریٹ فیل کرنا ان سے اور ان کو آؤن نہ کرنا، وہ آپ کو نظر آتا ہے۔ اس کا باپ بہت بڑا آدمی ہے، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، آپ کو ہم بڑا ہی نیک نفس انسان پاتے ہیں۔ انا نراک من المحسنین، یہ جملہ آپ نے سنا ہوا ہے، یہ پہلے کس نے کہا تھا؟ یاد کریں، انا نراک من المحسنین، یہ کہا تھا یوسف کے پاس جب دو قید خانے میں خواب سنانے والے آئے تھے، انہوں نے کہا ہمیں خواب کی تعبیر بتا دیجئے، انا نراک من المحسنین، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے نیک انسان ہیں۔ اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ بھائی۔ اور آپ سچویشن دیکھیں، اس ٹائم حضرت یوسف بے بسی کی پیک ہے، اور ایک کہہ لیں کہ بظاہر ایک جو ہے ایسی سچویشن ہے کہ بالکل انسان بے بس ہے، قید کے اندر، قید بامشقت کے اندر پڑا ہوا ہے، اور اس ٹائم دیکھنے والے اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ انا نراک من المحسنین، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے نیک انسان ہیں، بڑے سچے انسان ہیں، بڑے رحم دل انسان ہیں۔ اور حضرت یوسف جب اپنی زندگی کے ٹاپ پر ہے، یعنی جب جیل میں ہے اور بے بسی کی کیفیت ہے، اس ٹائم بھی لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم آپ کو محسن پاتے ہیں۔ اور جب وہ طاقت اور اختیار کی سب سے بڑے ملک کے بھی بادشاہ ہیں، اور ایک اس سچویشن میں بیٹھے ہیں کہ اگلے بندے سامنے بے بس کھڑے ہیں کہ جی سنائیں ہمارا فیصلہ، وہ بھی کہاں کیا دیکھ رہے ہیں یوسف کے اندر؟ انا نراک من المحسنین۔ تو سوال یہ ہے کہ لوگوں کے اخلاق بدلتے ہیں جیسی جو ہی طاقت آتی ہے، جیسے ہی پیسہ آتا ہے، لوگوں کے تیور بدل جاتے ہیں، لوگوں کے انداز بدل جاتے ہیں۔ لیکن یوسف قید خانے کی ایک ورسٹ پوزیشن کے اندر بھی محسن ہے، اور اقتدار کی اوج کمال پر جا کے بھی محسن ہے۔ حضرت یوسف نہیں کہہ رہے، ان کو دیکھنے والے کہہ رہے ہیں، ادھر قیدی کہہ رہے ہیں، ادھر بھائی کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے ویلیو۔ حالات دین پر اس لیے چل رہے ہیں کہ گھر کا ماحول بھی نہیں ہے، پھر تمہارا کیا کمال ہے؟ ٹھیک ہے، یونیورسٹی میں کیا کرتے ہو، جوانی میں کیا کرتے ہو، یعنی آپ نے ورسٹ پوزیشن کے اندر بھی اور بیسٹ پوزیشن کے اندر بھی ایک ہی اخلاق قائم رکھنا ہے، بندہ خدا بن کے رہنا ہے۔ یہ ہمارے اخلاق اور ایمان کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کتنے پانی کے اندر ہے، جو ہی ایک ماڑے بندے کے پاس پیسہ آتا ہے، طاقت آتی ہے، اختیار آتا ہے، اس کی ساری ویلیوز، لائف سٹائل، مینٹیلٹی، زندگی کا نظریہ بدل کے رہ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ صرف اس لیے نیک ہوتے ہیں کہ ان کے پاس وہ آپشن کوئی نہیں ہوتا نیکی کے علاوہ، تو اس لیے نیک ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ، خواتین اس لیے پردہ کر رہی ہوتی ہیں کہ ان کے پاس پردہ نہ کرنے کا آپشن ہی نہیں ہوتا۔ یہ جتنے پھر یو کے جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، یا یونیورسٹی کا کوئی ٹرپ ہوتا ہے، کدھر جاتے ہیں پردے، کدھر جاتے ہیں گاؤن، کدھر جاتے ہیں یہ حیا، کدھر جاتی ہے مردوں کی ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ سچویشن بدلنے کی دیر ہوتی ہے، ہمارے اخلاقیات کے جنازے نکلتے ہیں، جنازے۔ اور ادھر ورس پوزیشن پہ بھی ایک لیول آف ایتھک ہے، انا نراک من المحسنین، اور پیک پوزیشن پہ بھی وہی لیول آف ایتھک ہے، انا نراک من المحسنین۔ یہ ہوتے ہیں بڑے لوگ، یہ ہوتے ہیں اوریجنل لوگ۔ مومن کی یہ ڈیفینیشن ہے۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں، یا بہار ہو یا خزاں، لا الہ الا اللہ، ایک ہی کلمہ ہے، ایک ہی نغمہ ہے، ایک ہی بات ہے، ایک ہی نظریہ ہے، ایک ہی سیٹ آف ایتھکس ہے، اسی پہ رہنا ہے، ثابت کرنا ہے کہ میں اسی دین کے ضابطۂ اخلاق کا پابند ہوں، ورسٹ پوزیشن کے اندر بھی، غربت کے اندر بھی، بے بسی کے اندر بھی،
اور آسودگی، خوشحالی، بادشاہت اور اختیار کی پیک کے اندر بھی میرا وہی نظریہ ہے، وہی سیٹ آف ایتھکس ہے۔ یہ ہے اخلاق کا امتحان جو حضرت یوسف نے ہر دور میں، ہر مقام پہ، ہر پوزیشن میں، ہر طرح کے پریشر میں دیا۔ اللہ اکبر، کیا کیا کمال اسوہ یوسف ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی یہاں پر ایک پوائنٹ ہے۔ آگے چلے، قال معاذ اللہ۔ حضرت یوسف نے یہ الفاظ اس سے پہلے کب کہے تھے؟ کچھ یاد آیا؟ کچھ یاد آیا کہ چیزیں کیسے ریپیٹ ہوتی ہیں؟ کچھ یاد آیا کہ قرآن کی بیان کی ہوئی جو سٹوری جو چند جملوں اور چند ڈائلاگز پر کھڑی ہوئی ہے، اس کا پچھلی باتوں سے کتنا کنیکشن ہے، اور پچھلی سچویشنز کے اندر ایک ہی بندے کا آپ کو مزاج کتنا کلیئر ہو کے نظر آ رہا ہے؟ حضرت یوسف نے یہ بات سن کے کیا کہا؟ قال معاذ اللہ۔ اب آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ اس سے پہلے حضرت یوسف نے یہ جملہ کب کہا تھا۔ اب میں ان کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ قال معاذ اللہ، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے علاوہ کسی اور کو رکھ لیں، ان کا باپ بوڑھا ہے تو وہ ان کی جدائی، پہلے بھی آپ نے کہا تھا نا کہ بنیامین کو لے کے آنا، تو جس طرح ہم لے کے آئے تھے اخیکم من ابیکم، ٹھیک ہے، تو آپ مہربانی کریں کسی اور کو رکھ لیں۔ یوسف نے کیا جواب دیا؟ قال معاذ اللہ، انہوں نے کہا، یوسف نے کہا، پناہ با خدا، دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں جن کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے؟ حضرت یوسف کے الفاظ ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ جس نے چوری کی ہے ہم اسے اپنے پاس رکھ رہے ہیں، بلکہ کیا کہا ہے کہ جس شخص کے سامان میں نے اپنا مال پایا ہے، میں اس کے علاوہ کسی اور کو کیسے رکھ لوں؟ یعنی یہ ہے سلیکشن آف ورڈز جو آپ نے یعقوب علیہ السلام سے سیکھی تھی۔ جب انہوں نے بھائیوں کا ذکر کیا تو کیا کہا کہ شیطان تمہارے درمیان لڑائی ڈال دے گا، تانا، الزام نہیں تھا۔ اور یہ تربیت آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ایک تو اس میں جھوٹ سے وہ بچ گئے کہ اگر وہ کہتے کہ جس نے چوری کی ہے ہم اسی کو رکھیں گے، چوری تو بنیامین نے نہیں کی تھی، تو انہوں نے ایسے سلیکشن آف ورڈز کیے کہ جس میں الزام بھی نہیں تھا اور بات بھی حقیقت پہ پردہ بھی ڈل گیا، مقصد بھی پورا ہو گیا۔ اور یہ بات بالکل سچی ہے کہ بنیامین کے سامان میں انہوں نے اپنا مال پایا تھا، یہ لفظ سچے ہیں، ایسا ہی ہوا تھا۔ تو دیکھیں یہ کیا سلیکشن آف ورڈز ہے نبی کی، کہ جو اتنا خیال رکھتا ہے کہ اس ساری اسٹریٹجی کے اندر میں کوئی وائلیشن نہ کر دوں کلیئرٹی کے اللہ کے کسی قانون کی۔ اللہ اکبر۔ تو ہم تو اسی شخص کے علاوہ کسی اور شخص کو کیسے رکھ سکتے ہیں جس شخص کے سامان میں ہم نے اپنا پیالہ پایا ہے؟ اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے۔ یعنی ہم ایک کی سزا دوسرے کو تو نہیں دے سکتے، یعنی تم گو کہ خود آفر کر رہے ہو، لیکن میں اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا کہ جس کے سامان سے میرا مال نکلا ہے میں اس کے علاوہ کسی اور کو وہ سزا دے دوں جو اس نے وہ عمل کیا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مطلب ایک بڑا زبردست سٹیٹمنٹ جو حضرت یوسف نے دی، اور ایک پالیسی سٹیٹمنٹ ہے کہ ایسے نہیں ہوگا کہ ہم نے جس نے کیا ہی نہیں ہے اس کے الزام میں کوئی اور آ جائے، جس نے کیا ہے وہ اپنے اعمال کا جو ہے وہ ریوارڈ یا سزا جو ہے وہ بھگتے گا۔ اچھا، ایسا کریں گے تو ہم تو ظالم ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر بھی جب زلیخا کے معاملے میں ابھی الفاظ یاد کریں کہ وہ کہا، قال معاذ اللہ ان ناخذ الا ما وجدنا، اچھا، وراودت التي في بيتها نفسه وغلقت، قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون۔ وہاں کہا کہ میرے رب نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا ہے، اللہ کی پناہ میں ایسا کام کروں اور ظالم فلاں نہیں پایا کرتے۔ ادھر بھی ظالم کا ذکر کر دیا کہ جس کے سامان میں اپنا مال پایا اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے، اور ظالم حضرت یوسف کے بقول جو پہلے بات کی فلاح نہیں پایا کرتے۔ اچھا، یہ الفاظ سیم ہو گئے۔ قال معاذ اللہ، اب یہاں پر دو موقعوں پہ حضرت یوسف نے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یعنی یہ دو چیزیں جو ہیں یہ اس میں بالخصوص اللہ تعالیٰ کی پناہ کے اندر میں آتا ہوں کہ میں کچھ غلط کر دوں۔ نمبر ون، جب کوئی نفسانی خواہش ہو اور اس کے آگے ڈھیر ہونے لگے انسان تو وہ فوراً اللہ کی پناہ مانگے، اور دوسرا یہ ہے کہ جب اس کے پاس طاقت ہو اور وہ کوئی غلط فیصلہ کرنے لگے تو تب بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہوا ہے۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ یہ ان نوئنگلی ہو جاتی ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا۔ بے حیائی کے ایکٹس جو ہیں اس میں مستقل زنا کے جو جتنے درجے ہیں، آنکھ سے کرنا اور کان سے کرنا اور زبان سے کرنا، یعنی بے حیائی کے معاملے میں اسپیشل، جس طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے شیطان، یا اللہ مجھے پناہ میں لے لے شیطان مردود کے وسوسوں سے، تو وہ خصوصی پناہ، خصوصی سیکیورٹی اس میں آتا ہوں۔ دو موقعوں پہ یہ الفاظ کے، ایک بے حیائی کا جب فتنہ آیا تب کہے، اور ایک جب ناانصافی والا فیصلہ کر دینے کا معاملہ، یعنی میں کوئی ایسا فیصلہ کر دوں، کوئی ایسی ججمنٹ پاس کر دوں، کوئی ایسی بات کر دوں جو ٹھیک نہ ہو، جو میرے کم علم کی وجہ سے ہو، جو مطلب کسی کوئی اس طرح کا نہ ہو اور اس کو اس طرح کی سزا مل جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دو موقعوں پہ یہ دو بڑے اہم ہیں، بے حیائی کے موقع پر
नफसानी ख्वाहिशात के आगे ढेर होने के चैलेंज के मामले पर, और कोई ऐसा फैसला कर देने पर किसी लेवल की अथॉरिटी पर कि जहाँ पर आप सास ससुर के पास अथॉरिटी है, वालदैन के पास अथॉरिटी है, उस्ताद के पास अथॉरिटी है, प्रिंसिपल के पास अथॉरिटी है। बहुत सारे मामलात में जब अथॉरिटी होती है तो आप अक्सर नाइंसाफ़ी कर जाते हैं मुख्तलिफ़ मामलात के अंदर। तो इस मामले में खसूसी तौर पर मैं अल्लाह से पनाह मांगता हूँ कि मैं कोई ऐसा काम कर दूँ जिसमें जुल्म हो। सही है। तो ये दो मौक़ों पे ये अल्फाज गए। अच्छा आगे चले तो अब एक और चीज़ रिपीट होने वाली है। जब वो यूसुफ से मायूस हो गए तो एक गोशे में जाकर आपस में मशवरा करने लगे। इनमें से जो सबसे बड़ा था वो बोला, तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारे वालिद तुमसे खुदा के नाम पर क्या अहद व पैमान ले चुके हैं। अब एक जो इनमें से बड़ा भाई है, अब उसको हदायत मिलना शुरू हो गई है। वो इस सिचुएशन को बर्दाश्त नहीं कर सका। यानी पहले उन्होंने वहाँ पर यही कहा था कि इसका भाई फ़कत सारा का अखुल्लाऊ, यहाँ पर बकायदा वो नाम लेगा यूसुफ का कि रिमाइंड करो तुम पहले क्या कर चुके हो, और हम अपने बाप से आयत भी कर चुके हैं, मेरी अब बस होगी। अब ये कह सकते हैं कि ये एक हदायत की पहली रोशनी है, जो पहली लाइट है, पहली चिंगारी है जो जली है इस सिचुएशन में आके। ठीक है। जब वो यूसुफ से मायूस हो गए तो एक गोशे में जाकर आपस में मशवरा करने लगे। इनमें से जो सबसे बड़ा था वो बोला, तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारे वालिद तुमसे खुदा के नाम पर क्या है तो पैमान ले चुके हैं, और इससे पहले यूसुफ के मामले में जो ज्यादती तुम कर चुके हो वो भी तुमको मालूम है। ये है सच्ची बातें, ये हैं असल बातें जिन पर उन्होंने बाप के सामने भी पर्दा डाला, बादशाह के सामने भी पर्दा डाला, हर वक्त पर्दा डाला। लेकिन वो जिस तरह जुलेखा ने उस बदकारी वाले मामले के अंदर पर्दा डाली रखा, लेकिन एक दिन तो वो खुल गई, अलान हस्सल हक। और यहाँ पर भी एक दिन तो वो बात सामने आएगी। इधर भी वो बात खुल गई, वो खुद मान रहे हैं कि तुम जानते हो ना कि तुम यूसुफ के मामले में क्या कर चुके हो, पर तुम्हें पता है तुम बिन्यामीन के मामले में अहद ले चुके हो कि हम वापस लेके आएंगे। मतलब कोई ख्याल है इस बात का? खुदा के नाम पर तुम क्या है तो पैमान ले चुके हो, और इससे पहले यूसुफ के बारे में तुम जो ज्यादती कर चुके हो वो भी तुमको मालूम है। अब तो मैं यहाँ से हरगिज न जाऊँगा। कबीर हूँ, काला कबीर हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा भाई है, कुछ कहते हैं कि कबीर हूँ, यानी ये वो जो इनके ग्रुप लीडर था, यानी जिसकी बात सुनी जाती थी, जो हो सकता है कि वो सबसे बड़ा ना भी हो, लेकिन एक कोई था। तो ऐदो पैमान ले चुके, अब मैं तो यहाँ से हरगिज ना जाऊँगा। उसने कहा भाई मैं तो अब्बा जी को फेस नहीं करूँगा जब तक मेरे वालिद मुझे इजाज़त ना दे। यानी अब वो एक वो है ना कि वो रिग्रेट और वो सारी चीज़ें ज़िंदा होने लगी हैं कि अब तो वालिद साहब मुझे इजाज़त देंगे, उससे पहले मैं उनका सामना नहीं कर सकता। या फिर अल्लाह ही मेरे हक़ में कोई फ़ैसला फरमा दे, वो सबसे बेहतर फ़ैसला करने वाला है। तुम जाकर अपने वालिद से कहो कि अब्बा जान आपके साहबजादे ने चोरी की है, इन नबना का सरक। अच्छा कितनी क्लैरिटी के साथ कि भाई चोरी की है। हालांकि एक बंदा जो वाकिफ़ हो, भाई से जानता हो कि एक ऐसा है, ठीक है, वो तो इस तरह की कोई बात करते हुए सोचेगा। अच्छा, हमने इसे चोरी करते हुए नहीं देखा, जो कुछ मालूम हुआ है बस वही हम बयान कर रहे हैं, और गैब की निगरानी तो हम ना कर सकते थे। आप उस बस्ती के लोगों से पूछ लीजिए जहाँ हम थे, उस काफिले से दरियाफ्त कर लीजिए जिसके साथ हम आए हैं, हम अपने बयान में बिल्कुल सच्चे हैं। अच्छा, अब इन्होंने जाके जब कहानी सुनाई है तो बड़ी क्लैरिटी के साथ क्या कहा है, इन नबला का सरक, कि आपके बच्चे ने चोरी की। अब हो सकता है कि इस चीज़ का भी दुख हुआ हो हज़रत याकूब को कि देखो भाई, आप उसे जानते हो, आपको वो पता है, आपने बगैर कुछ किए, बगैर किसी तामुल ये इल्ज़ाम लगा दिए कि वाकई उसने ही चोरी की, इन नबना का, बेशक आपके बेटे ने चोरी की है और आपका बेटा, ठीक है ना। तो ये कहने का जो अंदाज़ है यही बड़ा जो है वो तकलीफ दे है। तो एक तो ये बात है। फिर इसमें ये नहीं, ये भी पॉसिबिलिटी है कि हज़रत यूसुफ याकूब ने इस बात पे ना कहा कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि इस दफ़ा तो ये सच बोल रहे हैं। जो इन्हें पता, जो इन्हें नज़र आया तो वही बात कर रहे हैं कि, और इन्होंने जो बिन्यामीन को खुद तो नहीं वहाँ छोड़ के आए बल्कि बादशाह ने ले लिया। तो यहाँ पर इन्होंने जो हज़रत याकूब ने सब्र जमील के और वल्लाह और तुम्हारे नफ्स ने काम को आसान कर दिया, ये शायद और मानों के अंदर कहो, और बिलखसूस इस माने के अंदर कि जिस तरह तुम अपने बेटे को चोर कह रहे हो और सारी बातें कह रहे हो, ये इल्ज़ाम लगाना ये भी तुम्हारे नफ्स ने आसान कर दिया। एक को तुमने कत्ल कर दिया था और इस पर इल्ज़ाम ये लगाना, इतने सख्त अल्फाज करना, ये भी तुम्हारे नफ्स ने आसान कर दिए। ये उस लम्हे में इसकी तफसील बनती है कि जब हज़रत याकूब उनकी बात को रिजेक्ट नहीं कर रहे। तो फिर ये बात है कि जो इन्होंने पहले की है, ये बड़ी सख्त बात है कि बेशक आपके बेटे ने चोरी कर दी, चोर निकला है वो, ठीक है। तो ये अब यह पहला माना कि फलमस्तई असु मिन खालसु नजिया। अच्छा, आपके साहबजादे ने चोरी की है अब्बा जान, हमने उसे चोरी करते हुए नहीं देखा, यानी हमने देखा भी नहीं। यानी एक तरफ आपने एक चीज़ को क्लैरिटी के साथ नहीं देखा आपके पास, तो फिर आप मतलब वो एक लम्हा पहले कह रहे हो कि बेशक उसने चोरी की। जो कुछ हमें मालूम हुआ है, यानी उन्हें खुद इस बात का पता है कि भाई हमें जो मालूम हुआ है हम बस वही बयान कर रहे हैं, ठीक है ना। अब वो अपनी बात को थोड़ा कवर कर रहे हैं।
اور غیب کی نگہبانی تو ہم نہ کر سکتے تھے. آپ اب دیکھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عزت چاہتے تھے, توجہ چاہتے تھے اپنے باپ سے, اور ہوا کیا ہے کہ جب نکلے ہیں تو ہلفتے کے نکلے ہیں کہ ہم بنیامین کو کچھ نہیں کہیں گے, اور جب آئے ہیں تو آ کے کہہ رہے ہیں کہ ابا جان ہم سچ بول رہے ہیں, آپ بے شک بستی والوں سے پوچھ لیں, وہاں جا کے پتہ کر لیں, ہم کوئی جھوٹ نہیں بول رہے. یہ عزت اور یہ مطلب کہہ لیں کہ لیول رہ گیا ہے. جو لوگ کہتے تھے نحن عصبہ اور فیصلے کرتے تھے کہ یوسف کو قتل کریں اور کیا کریں, قدم قدم پہ ایک ہیوملیشن ہے جن کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کہ آپ ہم سے نہیں, آپ کو ہماری بات پہ یقین تو آپ بستی والوں سے پوچھ لیں, وہاں جا کے پوچھ لیں, ہم جھوٹ نہیں بول رہے. صحیح ہے, تو یہ ملا ان کو یہ کر کے. تو اچھا جی, ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں, اس قافلے سے دریافت کر لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں, ہم نے بالکل آپ سے غلط بات نہیں کر. باپ نے یہ داستان سن کر کہا قال بل سولت لکم انفسکم امرا, بات ریپیٹ ہو گئی کہ بے شک تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک کام کو آسان کر دیا. اب اگر تو حضرت یوسف نے, یعقوب نے اس بات کو بھی وہی والی کریٹیو سٹوری جو انہوں نے پہلے بنائی تھی, بدم ان کذب والی, جھوٹے خون والی, اس طرح سمجھا ہے, تو پھر وہ اس معاملے میں کہ تم نے اپنے دوسرے بھائی کے ساتھ بھی یہ زیادتی کر دی. اور اگر ریجیکٹ نہیں کیا تو یہ پچھلی بات ان نبلا کا سرا کہ اس کو اس سے بھی جوڑا جا سکتا ہے. دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بہت بڑی بات کو آسان بنا دیا, فصبر جمیل, پھر صبر کروں گا. یہ ہے حضرت یعقوب کی اصل تصویر جو قرآن کھینچتا ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں خوبصورت سب والی بات ہے کہ حالات تو بہت برے ہیں, حالات تو بہت عجیب ہیں, تو ان میں خوبصورتی کہاں سے آ گئی؟ ٹھیک ہے نا. اب حضرت یعقوب حضرت ابراہیم کی زندگی دیکھ چکے ہیں نا کہ وہ کس طرح کی تھی. بیٹے پہ چھری چلانا, حاجرہ علیہ السلام کو اور اسماعیل کو وہاں چھوڑ کے آ جانا بے یار و مددگار, آگ میں کود جانا, گھر سے نکالا جانا. تو وہ ایک لیگسی تو ہے. ایسے موقعوں پہ میرے بڑوں نے کیا کیا, اور ان کو اس صبر کے نتیجے میں الٹیمیٹلی کیا ریوارڈ ملا کہ صبر کا چونکہ پھل ہوتا ہے وہ میٹھا ہوتا ہے, وہ خوبصورت ہوتا ہے. تو ایک موقع پہ دوبارہ کہا کہ اب میں پھر جو ہے وہ بہترین صبر کروں گا, اور اس کے بعد جو ہے بعید نہیں کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے, وہ سب کچھ جانتا ہے. اسے کہتے ہیں ہوپ اور آپٹیمزم اپنے بچوں کے حوالے سے کہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے, اور اللہ سے امید. یہ جو آپٹیمزم ہے نا, یہ جو امید ہے, یہ بہت بڑا ہتھیار ہے, بہت بڑا اسلحہ ہے مومن کا, کہ میرا ایک اللہ ہے اور وہ میرے معاملات سنبھال لے گا. یہ امید جو ہے حضرت یعقوب نے زندہ رکھی ہے, اور اسی امید پہ وہ زندہ ہے کہ ایک دن جو ہے وہ یوسف, انہیں پتہ ہے کہ یوسف کا ایک مقام تو اللہ نے دینا ہے, لیکن اب اللہ تعالیٰ حالات سے تو واقف نہیں ہے کہ وہ کدھر ہے کس حال میں, اور یہ بہت بڑی آزمائش ہے, لیکن یہ جانتے ہیں کہ یوسف کو اللہ مقام دے گا, اور یہ امید ہے. دیکھیں اللہ کے معاملے میں اپنے حالات کے حوالے سے ایک اچھی امید رکھنا یہ مومن کا شیوا ہے. اگر آپ, لیکن دیکھیں شرط یہ ہے کہ آپ ہر آزمائش میں, اور جتنے مشکل حالات آپ کے ہیں کسی بھی طریقے سے, فائنینشلی ہیں یا اور مسائل ہیں, آپ صبر تو کر کے دکھاؤ. اور صبر ایک لمبی گیم ہے. آپ حضرت یعقوب کی زندگی تو پڑھو, حضرت یوسف کے حالات تو پڑھو کہ کہاں کہاں سے وہ کیا کیا دیکھ کے آ رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد ریوارڈ کتنا بڑا ہے. تو ہم تو ان معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور اس دلدل میں جو ہے وہ نکل چکے ہوتے ہیں نا, تو پھر ہم کہتے ہیں یہ تو ہم صبر نہیں کر رہے ہوتے, یہ تو مجبور ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا. مطلب نماز روزہ بھی خراب ہے, معاملات بھی خراب ہیں, اخلاق بھی خراب ہے, حالات بھی خراب ہیں. یعنی آپ تب کو نا کہ آپ کے اخلاق آپ نے بالکل ٹھیک رکھے ہوئے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی پابندی کر رہے ہو, مطلب دعا بھی کر رہے ہو, اور پھر آپ کا یہ صبر کاؤنٹ ہو رہا ہے. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہر چیز خراب ہے, پلس اخلاق بھی خراب ہے, پلس حالات بھی خراب ہے, کچھ بھی ٹھیک نہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو صبر ہے یہ حضرت یعقوب کا اور حضرت یوسف کا. یہاں پر دیکھیں پھر صبر کروں گا, پھر اس کے بعد کیا ہوا, بعید ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے. جب نیکی کے راستے پہ آپ چل رہے ہوں تو پھر آزمائشوں پر اور حالات پر ایک ہوپ اللہ تعالیٰ آپ کو دیے رکھتا ہے, ایک امید, اور وہی آپ کی ثابت قدمی کا ذریعہ بنتی ہے. تو اور اس کے سب کام, پھر آگے کہا کہ اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہے. انہ هو العلیم الحکیم, اس میں اللہ کی حکمت ہوگی, اس میں اللہ کی بہتری ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ وفوق کل ذی علم علیم, اللہ تعالیٰ اس سے کچھ خیر نکالے گا. اللہ پہ اپنے معاملہ چھوڑ دو, آگے بھی یہ جا کے فرمائیں گے. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا اللہ اکبر. پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا. اب ان بھائیوں سے, ان بیٹوں سے کیا امید رکھی جائے کہ ظالم دوسری دفعہ گئے ہیں پھر بھی کچھ عجیب ہی کام کر کے آئے, اور عہد و پیمان اور حلف لے کے دوسرے بیٹے کو بھیجا تھا. اور دیکھیں ہائے یوسف, دیکھیں اب اس موقع پہ جو لاس ہوا ہے وہ تو بنیامین کا ہوا ہے, اور یوسف کی جو ایک جھلک تھی جو حضرت یعقوب کے پاس رہ گئی تھی وہ تو بنیامین ہی تھے جو ان کے بھائی تھے. ٹھیک ہے, تو لیکن یوسف کا نام لے رہے ہیں. یہ وہ موقع ہے کہ جب حضرت یعقوب کا اس غم کو دیکھنے کے بعد وہ پرانا غم بھی جو ہے وہ ہرا ہو گیا, وہ زندہ ہو گیا.
وہ سارا سینیریو ان کے سامنے آ گیا کہ نا وہی والی بات ہوئی ہے نا، تمہارے نفس نے ایک اور کام آسان کر دیا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، وہی والی بات نا۔ تو یہاں پر بھی وہ اب زخم زندہ ہو گیا، یعنی حضرت یعقوب جو اس کے فوراً بعد ان کی بینائی چلی گئی، ٹھیک ہے، تو اس معاملے کو آپ دیکھیں کہ یہ ایک تو پہلے ہی شدید ایک جو آزمائش ہے وہ تو ہے ہی ہے، اس کے بعد موقع پر ایک نہیں دو بھائی، بلکہ دوسرا بھائی بھی پیچھے ہی رہ گیا، وہ آیا نہیں، اور بنیامین جو ہے جو یوسف کی ایک واحد نشانی رہ گئے تھے وہ بھی چلے گئے ہیں، تو یہ ایک اور بہت بڑا جو ہے نا غم کا پہاڑ جو ہے وہ ٹوٹا ہے۔ اس موقع پھر وہ بزرگ ہو چکے ہیں، اب وہ بزرگ ہو چکے ہیں، اب اس طرح کی سچویشن یا اس طرح کی خبر سننا بہرحال ان کے لیے آسان نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہا فصبر جمیل، اور ان سے منہ پھیر لیا، اور اس کے بعد وہ روئے تو بینائی چلی گی۔ لیکن اس کے معاملے میں بھی پھر آپ آگے دیکھیں تو انہوں نے آگے سے ان کو کیا جواب دیا، ابا جانا آپ تو ایک ہی بات لیے بیٹھے، ایک ہی بات لیے بیٹھے، ایک ہی ذکر کرتے رہتے، وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ، پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ ہائے یوسف، وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں۔ بیٹوں نے کہا خدا را آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں، نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے غم میں اپنے آپ کو گلا دیں گے یا اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے۔ اس نے کہا، یہاں پر حضرت یعقوب نے جواب دیا ہے جو حضرت یعقوب کا پوائنٹ آف ویو ہے، اور یہ اصل پوائنٹ آف ویو، آپ اس کو لیں۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا غم لوگوں کے سامنے نہیں رکھتا، میں اپنا غم اور دکھ صرف اللہ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ جو مناجات ہے، وہ جو دعائیں ہیں، وہ جو گڑ گڑانا ہے، وہ میرا اللہ کے ساتھ ہے۔ میں نے تم سے کبھی مانگا ہے؟ تم سے میں نے کبھی ذکر کیا ہے یوسف کا؟ ٹھیک ہے، تم سے میں نے مطلب یہ سارا غم میرا اور اللہ کے معاملے کا ہے، میں اپنے تمام دکھوں کی فریاد لوگوں کے سامنے نہیں رکھتا، اللہ کے سامنے رکھتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر بڑھاپے میں، اچھا اب یہاں پر آپ یہ ایک چیز دیکھیں کہ یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں پر حضرت یعقوب کے اب صبر کا بہت زیادہ امتحان تھا، یعنی یہ ہوتا ہے نا کہ ایک دفعہ بندے کی بس ہو جاتی، لیکن یہ ہے کہ ایک حادثہ، اس کے بعد ایک عرصے بعد بڑی مشکل سے بچوں کو عہد و پیمان لے کے بھیجا، پھر وہ سارا وقت ان کا کیسے گزرا ہوگا کہ پتہ نہیں کیا بنے گا۔ پھر جب وہ ایک ظاہر ہے کہ آتے آتے مہینہ دو مہینہ تو لگ گیا نا، سفر بھی تو ایک ہفتوں کے آتے ہوئے بھی ہفتے ہیں، پھر وہاں معاملہ بھی ہو گیا، اب جب وہ آئے ہیں تو بنیامین بھی نہیں ہے، تو یہ ایک بہت بڑا پہاڑ ٹوٹا ہے، اور پھر وہ بزرگ بھی ہو چکے ہیں، لیکن اس موقع پہ جو فوری ان کی زبان سے الفاظ نکلے ہیں وہ ہیں فصبر جمیل، صبر کروں گا، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد جو اگلی بات جو انہوں نے کی ہے، باقی تو تبصرہ انہوں نے کیا ہے نا بھائیوں نے، پھر اگلی بات یہ کی ہے کہ میں اپنے غم کا اظہار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کرتا ہوں، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، اور اللہ کی طرف سے وہ بات، تم جو مجھے کہتے ہیں نا بار بار یوسف کا نام لیتے رہتے ہیں اور جناب بار بار ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور اسی میں ہی ہلاک ہو جائیں گے، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یار وہ نبی ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یوسف کو اللہ نے بڑا مقام دینا ہے، تو یہ آزمائش بہت بڑی ہوتی ہے کہ جب آپ کو حالات نہ پتہ ہوں بچے کے، لیکن یہ پتہ ہو کہ وہ زندہ ہے، ڈیتھ ہو جائے نا تو ایک وقت کے بعد انسان کو قرار آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے چلا گیا اللہ کا، لیکن یہ پتہ ہو کہ زندہ ہے۔ پھر اس کے بعد ایک بڑھاپے کے اوپر ایک اور چوٹ لگے کہ بنیامین بھی چلے گئے، پھر اس کے بعد بھی وہ صبر جمیل کے الفاظ کیے، اور پھر کہیں کہ میں اپنا غم اللہ کے حضور رکھتا ہوں اور اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور یہ والی بات کہ یوسف کو اللہ مقام دے گا۔ تو اس سچویشن کے اندر آپ کے سامنے حضرت یعقوب کا بالکل ایک اور نقشہ سامنے آتا ہے۔ اچھا یہاں پر ایک اور بات یہ ہے جو مجھے یہاں پر ایک سمجھ آئی کہ بعض اوقات جب غم کی اخیر ہو جائے نا تو یہ وہ مومنٹ ہوتا ہے جہاں سے پلٹا کھانا ہوتا ہے اور حالات یکسر بدل جاتے ہیں۔ اس مومنٹ کے اندر انسان کا بڑا امتحان ہوتا ہے کہ وہ کوئی کفر یا کلمہ نہ کہہ دے، وہ کوئی ایسی بات نہ کہہ دے کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو، وہ غصے میں آ کے جو ہے بس ٹھیک ہے اب جو ہے میں نے یہ غلط کام بھی کرنا ہے اور یہ حرام بھی کرنا ہے، بس میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں اور میرے ساتھ بدلے میں یہ ہو گیا، ٹھیک ہے رکھو اپنی نمازیں، میں نے کوئی نہیں پڑھنی اور اب میں ہر پیڑا کام کروں گا۔ اس طرح کی سچویشن کو بعض اوقات لوگ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ اس طرح کی سچویشن میں آ کے چار نمازیں پڑھ کے چار دعائیں کر کے اگر نہ قبول ہوئی ہو پھر وہ غصہ کر جاتے ہیں، کفریہ کلمے کہتے ہیں اور کہتے ہیں میں یہ دین اپنا سائڈ پہ رکھوں، میں نے کوئی نہیں نماز اور صبر اور روزہ پر ٹھیک ہے اب میں بھی عیاشی کروں گا۔ یہ وہ پوائنٹ ہوتا ہے کہ جہاں پر انسان اگر اپنے اس امتحان میں پاس ہو جائے تو دیکھیں یوسف کا غم تو 30 سال تک رہا، بنیامین کا غم تو 1 مہینے میں ہی پلٹ کے بازی پلٹ گئی اور وہ مصر کے تخت پہ راجمان ہو گئے۔ یعنی جب پیک لیول آف یہ کیفیت آ جائے وہاں پر اگر بندہ مومن اس امتحان میں پاس ہو جائے اس کے فوراً بعد جو ہے حالات پلٹا جاتے ہیں۔ یوسف کا امتحان لمبا تھا لیکن جب اس کے بعد ایک اور یہ پہاڑ ٹوٹا غم کا، تو وہاں پر بھی یہ جو صبر جمیل تھا نا
یہ ادا اللہ کو بڑی پسند ہے. یہ اب حالات پر لٹنے کا وقت ہے. یہاں پر بندہ ہے دیکھنا، یہ جو آگ میں کودنا تھا نا، یہ جو چھری چلانی تھی، یہ جب بندہ اخیر لیول پہ جا کے ثابت قدمی اور صبر دکھا دے تو پھر حالات پھر یوں پلٹا کھاتے ہیں جس لیول کا آپ صبر کرتے ہیں. اور حضرت یوسف نے بھی جو کی تھی نا، وہ جب ان کو جیل سے نکالنے لگے تھے تو انہوں نے کہا تھا، جہاں پر وہ حدیث بھی آتی ہے کہ بھئی یہ حضرت یوسف ہی کر سکتے تھے، انہوں نے کہا میں نہیں جیل سے نکلنے والا، پہلے میرا مسئلہ حل کرو. تو اس کے دیکھا نا وہ جو ویلیو ہے نا، وہ جو لیول آف صبر ہے کہ ایک بندے کو ڈیسپریشن ہو جاتی ہے کہ بھئی میں یہاں 10 سال سے پڑھا ہوں، میں نکلوں، اور بادشاہ کہہ رہا ہے نکلو، لیکن نہیں، میں لیگل طریقے سے نکلوں گا، میں کام پورا کر کے نکلوں گا. اس کے فوراً بعد پھر اللہ تعالیٰ جب پھر اپنا وہ رحمت برساتا ہے نا، پھر وہ معاملات کہاں سے کہاں پہ لے جاتے ہیں کہ یہ بندہ امیجن نہیں کر سکتا. تو یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں پر یہ جو صبر جمیل اور ان کا اللہ سے غم بیان کرنا ہے نا، یہ بہت کمال تھا، کیونکہ اب بڑھاپا ہے اور ایک دوسری آزمائش ہے. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ یا بنی یذھبوا، بیٹا میں مایوس نہیں ہوں، میں اللہ سے اپنا غم کے سوا کسی اور سے اللہ فریاد نہیں کرتا، اور اللہ سے ایسا واقف ہوں جیسے تم نہیں ہو. میرے بچوں، یا بنی یذھبوا، کیا پیرنٹنگ ہے. فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ. ٹائم ہمارا جو ہے وہ اب 1 گھنٹہ ہو چکا ہے، گھڑی مکمل ہو چکی ہے. میں آخری آیت پڑھتا ہوں اور اس کے بعد حضرت یوسف نے جو اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروانا ہے وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں. یا بنی یذھبوا، اے میرے بچوں، جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ ٹو لگاؤ. یوسف اور اس کے بھائی کی ابھی تک انہیں پتہ ہے کہ نہیں، وہ حضرت یوسف ابھی تک موجود ہے. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یہ ہے ہوپ، یہ ہے ایمان. اور اس کی رحمت سے تو مایوس کون ہوتا ہے؟ کافر. یہ الفاظ بڑے کمال ہیں. جب آپ حضرت یوسف کے جملے سنیں تو بس لکھنا شروع کر دیں کہ حضرت یوسف کیا کہتے ہیں. کیا سلیکشن آف ورڈز ہے، کیا ہوپ ہے، کیا امید ہے، کیا پازیٹیوٹی ہے. اور پھر ان کے باپ کی جب آپ گفتگو سنتے ہیں حضرت یعقوب کی، تو کیا سلیکشن آف ورڈز ہے، کیا الفاظ ہے اور کیا امید ہے. وہ ساری چیزیں حضرت یوسف میں آپ کو نظر آ رہی ہیں. اور جب آپ ان کے بھائیوں کی گفتگو سنتے ہیں تو نیگیٹیوٹی، الزام، شکوہ، وہ آپ کو یہ الفاظ کافی ہیں بتانے کے لیے کہ کون کدھر کھڑا ہے. صحیح. تو اے میرے بچوں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اور اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں. پھر یہ تیسرا چکر ہے آپ جو مصر کا لگا رہے ہیں. یہ جو چکر لگ رہے ہیں یہ بذات خود انسان کا پاور لیس ہونے کا دلیل ہے. یہ جو اپنے آپ کو عصبہ کہتے تھے، کس طرح روٹی کے لیے چکر لگا رہے ہیں، بچوں کو بچانے کے لیے، بھائی کو نکلوانے کے لیے چکر لگا رہے ہیں، جس طرح تھانوں کے چکر لگتے ہیں. ایک بندہ خار ہو جائے، وہ معاملہ ان کے ساتھ ہو گیا. فلما دخلوا، پھر وہ گئے علیہ. اور اب وہ جا کے باپ نے کیا کیا جب سچویشن بہت خراب ہوگی؟ فصبر جمیل. حضرت یوسف نے ان خراب سچویشن میں کیا کیا؟ قال معاذ اللہ. اور غصہ پی لیا جب بھائیوں نے کہا کہ یوسف بھی چوریاں کرتا تھا. لیکن جب ان پر آئی ہے تو انہوں نے پہلی دفعہ کیا کہا؟ قالوا ان یسرق، کس نے چوری کیا تھا؟ یوسف بھی چوری کرتا تھا. سارا وہ اپنا جو ہے وہ جو فیصلہ کر کے گئے تھے وہ وہاں پر لوز کر گئے. دوسرے لمحے ابا جی آپ تو یوسف کا نام ہی لیتے رہتے ہیں، بس اسی کا نام لے کے روتے رہتے ہیں. یہاں پر انہوں نے پینک کیا. اور تیسرے لمحے جب یہ ان کا تیسرا چکر لگا ہے تو اب ان کی حالت دیکھیں. یہ دیکھیں نا، یہ فرق کرتی ہے انسانوں کے اندر چیز کہ مشکل میں آپ کا رویہ کیسے ہوتا ہے. دیکھیں، اور یہ سمجھتا ہوں یہ کیا یہ کریے گا، بلکہ میں لگا لیتا ہوں. یہ یہاں سے بھی جو ہے نا نکل گیا، پتہ نہیں ابھی کب سے نکلا ہوا، بعد میں چیک کر لیجیے گا. اچھا، یہ جو آخری آیت ہے اس کے بعد میں اپنی بات مکمل کروں گا. قالوا یا ایھا العزیز فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین. یہ حالت دیکھ کے بھائیوں کی حضرت یوسف سے راہ نہیں کیا. پھر انہوں نے اپنے آپ کو بتایا کہ میں کون ہوں. وہ آیت ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے، لیکن اس آیت کا میں آپ کے سامنے ترجمہ رکھ دوں کہ کس حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کر کے یوسف کے سامنے پیش کیا. اور اب یہاں سے آپ اس آیت کو کنیکٹ کریں کہ جب وہ کنویں میں پھینک رہے تھے تو ہم نے یوسف کو وحی کی کہ انہیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے، ایک وقت آئے گا جب تم ان کے برے عمل جتاؤ گے. اب یہ آیت کنیکٹ ہو رہی ہے اس آیت سے، وہ وقت آ گیا. یہ آیت کا ترجمہ سنیے گا. تیسری دفعہ وہ مصر پہنچے. جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے قرض کیا، اے سردار ذی اقتدار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں. ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیں
اور ہم کو خیرات دیں، وتصدق علینا، صدقہ کریں۔ اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والوں کو جزائیں دیتا ہے۔ کس پوزیشن پہ لا کھڑا کیا ہے، فقیر بنا کے پیش کر دیا ہے، باقاعدہ کہا، یعنی دوبارہ چکر لگا چلیں بادشاہ سے ملاقات ہوئی، پھر غلہ مانگا، ہم پھر آئے، آپ ہمیں مزید غلہ دیں، خیرات دیں، ہمارے حالات بڑے خراب ہیں، یا آپ ایسا کریں کہ ہم پہ صدقہ ہی کر دیں، ہماری حالت یہ خیرات کر دیں، ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقہ دینے والوں کے بڑے درجے کرتا ہے، بڑی جزا دیتا ہے۔ بالکل فقیر بنا کے پیش کر دی۔ یہ وہ الفاظ ہے کہ یہ مکمل اس جرم کی سزا ان کو یہاں پر مل گئی ہے، اور اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یوسف ایک وقت آئے گا کہ تم ان کے اعمال ان کو جتاؤ گے، اب تو تمہیں کنویں میں پھینک رہے ہیں۔ وہ لمحہ آن پہنچا ہے، یہ یعقوب کے صبر کا نتیجہ ہے، یہ حضرت یوسف کے حوصلے کا نتیجہ ہے، اور اس طرح یہ بھائی یہاں پر پہلے خاری، اور اس کے بعد اب بالکل ہی لوئسٹ پوزیشن جو کسی انسان کی، کل تک تو کہہ رہے تھے نا کہ ہم نے چوری نہیں کی اور ہم چور نہیں ہیں اور فساد کرنے والے نہیں ہیں، لیکن اب یہ ہے کہ بالکل ہی رہ گئے، بالکل ہی رہ گئے۔ ہم پر صدقہ کریں، اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والوں کو جزا دیتا ہے۔ اے سردار ذی اقتدار رحم، اے سردار رحم، صدقہ کریں ہم پر، ہمیں معاف کر دیں۔ یہاں پر یہ رکوع تو ختم نہیں ہوا، لیکن یہاں سے حضرت یوسف اپنے آپ کو اوپن کریں گے، اور پھر ہمارا معاملہ آخری رکوع پہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کہانی سے عبرت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔